यस मैडम। नादरा ने कमरे में दाखिल होकर उन्हें मुतवज्जे किया तो वो उसे देखकर बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछने लगी, वो क्या नाम है उस लड़की का? फ़ाइका। उसने तुम्हें कुछ बताया था कि कब से ऑफ़िस आएगी? नो मैडम, मैं कल गई थी उसके घर, लेकिन ऑफ़िस आने का उसे कुछ नहीं बताया। अच्छा, फिर चंद लम्हे रुक कर पूछने लगी, उसके फ़ादर अभी हॉस्पिटल में हैं या घर आ गए? अभी हॉस्पिटल में हैं, नादरा ने बताया। तो जाने किस ख़याल के तहत उन्होंने फ़ौरन पूछा, फ़ाइका उन्हीं के पास है? जी नहीं, पहले थी, लेकिन अब खुद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह! तो इसलिए नहीं आ रही। बेगम आफ़ंदी को कुछ-कुछ इत्मीनान हुआ था, फिर महज़ नादरा पर ज़ाहिर करने की खातिर नाराज़ी से बोलीं, इत्तला तो करनी चाहिए थी उसे, कोई एप्लीकेशन या किसी से फ़ोन ही करवा देती। नादरा क्या कहती, खामोशी रही। ठीक है, तुम जाओ। उन्होंने नादरा को जाने का इशारा किया, फिर बैग से टेक लगाकर खुद को मज़ीद इत्मीनान दिलाने लगी। कुछ देर बाद ताहिर साहब फाइलें लिए आ गए तो उनका ध्यान बट गया। फिर वो ऐसी मसरूफ़ हुई कि शाम में ही उठी थीं। उन्होंने सोचा था कि फैक्ट्री से होती हुई घर जाएंगी, लेकिन थकन के बायस फैक्ट्री जाने का इरादा मुलतवी करके उन्होंने गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी थी। वो उस्मान के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो आगे अबू के पास सलमान और राहिला को बैठे देखकर वो जलकर बोली, शुक्र है इन्हें भी तौफीक हुई। अरे तुम्हें क्या हो गया है, एकदम पीली हो रही हो? राहिला के लहजे में तशवीश के बजाय तमस्कुर था। बुखार हो गया था। वो सीधे साधे अंदाज में जवाब देकर अब्बू के करीब आ गई। अब्बू, आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, और जब तुम्हें बुखार था तो तुम क्यों आ गईं? कल तो मैं घर आ ही रहा हूँ। अब्बू ने जवाब के साथ टोका तो वो उनके गले में बाजू डालकर बोली, अब तो बुखार नहीं है मुझे। उसके बाद भी एहतियात करनी चाहिए थी। अब्बू ने कहा तो राहिला उनकी तायद करते हुए कहने लगी, और क्या, तुम्हें तो ज़्यादा ही अपना ख्याल रख करना चाहिए, क्योंकि आगे घर घर की गाड़ी तुम ही ने चलानी है। अब वो बेचारे तो पता नहीं कब काम करने के काबिल होंगे। उसने घबरा कर सलमान को देखा, लेकिन वो यूं बने बैठे थे जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे। कसम से सलमान पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। तब राबिया बोल पड़ी, तुम फिक्र मत करो राहिला, भैया से लेने कोई नहीं आएगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है, उससे मुश्किल वक्त निकाल दिया, आगे भी वो बेहतर करने वाला है। फिर सलमान को मुखातिब करके कहने लगी, भैया अपनी बीवी को और कुछ नहीं तो इतना ज़रूर समझा दें कि किस मौका पर क्या बात करनी चाहिए। चलो सलमान। राहिला फ़ौरन खड़ी हो गई। चलो मैं आता हूँ, सलमान ने कहा तो राहिला तिलमिलाती हुई दरवाजे के पास जाकर रुक गई। अच्छा अबू, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर घर आऊँगा। सलमान ने अबू का हाथ थामकर इजाज़त तलब की जाओ बेटा, खुश रहो। अबू ने कहा तो सलमान बहनों पर एक नज़र डालकर कमरे से निकल गए। ऐसे होते हैं बेज़मीर भाई। राबिया सर झटक कर मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाने लगी थी। उसे इशारे से राबिया को अब्बू के सामने कुछ कहने से मना किया। फिर उस्मान से बोली, उस्मान अब्बू के लिए सेब काटो, हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं। हाँ चलो, मालूम करें कल किस वक्त छुट्टी मिलेगी। राबिया का मूड एकदम बदल गया। अब्बू हम अभी आते हैं, वो कहकर राबिया के साथ कमरे से निकली तो कहने लगी, अगर डॉक्टर ने इजाज़त दी तो हम अभी अब्बू को घर ले चलेंगे। मेरा तो ख्याल है अभी 2-4 दिन यहीं रहने दें, क्योंकि घर में अब्बू को देखने के लिए रिश्तेदारों के अलावा मोहल्ले वालों का भी तांता लग जाएगा, जिससे अब्बू डिस्टर्ब होंगे, जबकि ज़रा सा शोर उन्हें नागवार गुज़र रहा है। राबिया ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ दी तो राबिया समझ कर बोली, पैसों का मसला है, चलो देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। फिर राबिया एकदम रुक गई और उसे भी रोक कर कहने लगी, सुनो, हम डॉक्टर अफान के पास जा रहे हैं, तुम ज़रा उन्हें अच्छी तरह देखना। क्या मतलब? वो समझी नहीं। मतलब वो मुझ पर खास से मेहरबान रहे हैं और कल प्रपोज भी कर डाला। राबिया ने शौक मुस्कुराहट के साथ बताया तो वो उछल पड़ी। क्या डॉक्टर इरफान? कौन से हैं वो जिनकी हल्की हल्की दाढ़ी है? नहीं, उनके सिर्फ मूंछें हैं, चलो अभी देख लेना। राबिया ने उसे आगे धकेला, लेकिन वो फिर पलट आई। सुनो, तुम संजीदा हो तकरीबन, और अगर तुम्हें पसंद आ गए तो फिर बात पक्की। राबिया ने कहा तो वो फौरन पीछे हट गई। मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? शादी तुम्हें करनी है, इसमें मेरी पसंद नापसंद का क्या दखल? क्यों, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम सिर्फ अपनी पसंद से करोगी, हमारी राय नहीं लोगी? राबिया ने टोका तो वो एकदम खामोश हो गई। अच्छा चलो पहले देख तो लो, फिर बात करेंगे। राबिया ने फिर उसे धकेला तो इस बार वो चुपचाप चल पड़ी और डॉक्टर अफान के कमरे में दाखिल होकर राबिया ने जिस अंदाज से उन्हें सलाम किया, उसे वो समझ गई कि इन चंद दिनों में वो उनसे बहुत बातें कर चुकी है और डॉक्टर अफान भी उसे देखकर खिल गए थे। ये मेरी सिस्टर है, राबिया ने बढ़ते हुए उसका तारुफ कराया। बड़ी या छोटी? डॉक्टर अफान उसे देखने लगे थे। आपको क्या लग रहा है? राबिया ने इतरा कर पूछा। आपसे बड़ी लग रही हैं, डॉक्टर अफान ने कहा। तो राबिया खूबसूरत हंसी के साथ बोली, मुझसे छोटी है। रियली? डॉक्टर अफान ने ताज्जुब का इजहार किया तो वो अंदर ही अंदर जिजविज होकर बोली, हम अपने फादर के बारे में मालूम करने आए हैं। वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने फौरन कहा तो उससे भी फौरन पूछा, घर जा सकते हैं? अभी?
نہیں ابھی نہیں، صبح ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں، پھر انشاءاللہ شام میں آپ انہیں لے جا سکیں گی۔ ڈاکٹر عرفان نے کہا تو وہ رابعہ کو یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو چلیں، میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ ڈاکٹر عرفان اسے دیکھنے پر آمادہ دیکھ کر جلدی سے بولے، جی نہیں شکریہ۔ وہ اٹھنے لگی تو رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر اسے مزید کہنا پڑا، چائے آپ رابعہ کو پلائیں، میں ابو کے پاس جا رہی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، پھر کبھی۔ وہ کزن ذرا سا مسکرائی اور رابعہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر باہر نکل آئی۔ پھر جب تک رابعہ نہیں آ گئی وہ ابو کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ پھر عثمان سے چلنے کا کہہ کر اٹھی تو ابو کہنے لگے، بیٹا کل تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آ جائیں گے۔ لیکن ابو میں ضرور آؤں گا، عثمان نے کہا۔ ہاں تم آ جانا، ورنہ ٹیکسی کے لیے مجھے جانا پڑے گا۔ رابعہ نے عثمان کی تائید کے ساتھ اسے تاکید بھی کی۔ تمہیں کیوں، ڈاکٹر عفان سے کہنا منگوا دیں گے، وہ سرگوشی میں رابعہ سے کہتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو وہ کتنی دیر رابعہ کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر جانے کب اس کی ذہنی رو بہک گئی۔ پھر مجھے لگا وہ تمہیں پسند کرتا ہے، بلکہ خود شیری نے مجھے بتایا تھا، تم اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤ، وہ بہت خوش ہوگا۔ یہی میری شرط ہے کہ تم شیری سے شادی کر لو، اس کے بچے کی ماں بنو، اور وہ بچہ میرا ہوگا، صرف میرا۔ شیری کے بعد تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، واپس اپنے گھر لوٹ جانا، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ بیگم آفندی نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا انہوں نے سوچ لیا ہے؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ماں ہی نہ بنوں، پھر وہ کیا کریں گی؟ اور وہ شخص شہریار آفندی کیا واقعی مجھے پسند کرتا ہے، یا بیگم آفندی نے مجھے اس کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کہہ دیا، اور میں کیا کروں؟ وہ گو کہ 3 روز پہلے ایک فیصلہ کر چکی تھی، پھر بھی ہر روز الجھتی تھی، اور پھر خود کو اس تکلیف دہ کشمکش سے بچانے کی خاطر اگلے روز اس نے بیگم آفندی کو آفس میں فون کیا تو معلوم ہوا طبیعت کی خرابی کے باعث وہ 2 دن سے آفس نہیں آ رہی۔ تب اس سے گھر آتے ہی امی سے آفس جانے کا بہانہ کیا اور بیگم آفندی کے گھر جانے کو تیار ہونے لگی۔ شام کے 4 بج رہے تھے اور جب وہ آفندی لاج میں داخل ہوئی اور لاؤنج تک خود ہی آ گئی تھی۔ اس کے بعد بیگم آفندی کے کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تو وہیں رک کر کسی ملازم کے اس طرف آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم بیگم آفندی کے کمرے کی طرف جاتا نظر آیا تو وہ فوراً اسے متوجہ کر کے بولی، سنو، میڈم کو میرے آنے کی اطلاع دو۔ ملازم کچھ کہے بغیر چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھول کر بولا تھا، آئیے بی بی۔ وہ سوچ کر قدم اٹھاتی بیگم آفندی کے کمرے میں داخل ہو کر سلام کے ساتھ بولی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب تو کچھ بہتر ہے، آؤ بیٹھو۔ بیگم آفندی نے اپنے کسی انداز سے ظاہر نہیں کیا کہ انہیں اس کا انتظار تھا۔ وہ پہلی بار جب آئی تھی اور جہاں بیٹھی تھی ابھی بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا میری طبیعت کا؟ بیگم آفندی نے براہ راست اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آفس سے۔ آفس گئی تھی آج؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ جی نہیں، ابھی فون کیا تھا، طاہر صاحب نے بتایا کہ آپ 2 دن سے نہیں آ رہی، تب میں نے سوچا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے بول رہی تھی اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ بیگم آفندی ٹوک گئیں۔ اور کیا کیا سوچا؟ جی، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کا مطلب سمجھ کر دوبارہ سر جھکاتے ہوئے بولی، میں نے اول روز ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں سوچنا تھا۔ گویا تم تیار ہو؟ بیگم آفندی اب کسی طرح اپنی خوشی نہیں چھپا سکی تھیں، لیکن یہ شرط والی بات میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جیسے ہار کر بول رہی تھی، صرف تمہارے ہی گھر والوں کو نہیں، اور بھی کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی، کبھی غلطی سے بھی شہری کے سامنے ذکر مت کرنا۔ بیگم آفندی کے اندر جیسے زندگی دوڑ گئی تھی، ایک دم سیدھی ہو بیٹھی اور اپنے قریب بیڈ پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے بہت ساری باتیں تمہیں سمجھانی ہیں۔ وہ مزید باتوں سے کچھ خائف سی ہو کر ان کے پاس آ بیٹھی اور ایسی ہی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو بیگم آفندی اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولی، ڈرو مت، میں اس ڈرامے میں تمہیں تمہارا کردار سمجھانا چاہتی ہوں۔ پھر دکھ سے بولی، ڈرامہ ہی تو ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گا۔ بہرحال میں نے تمہیں بتایا تھا کہ شہری تمہیں پسند کرتا ہے، بلکہ محبت، اسے تم سے شدید محبت ہے۔ اس روز اسی کی خواہش پر میں نے تمہیں گھر بلایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ لنچ کرو، اور میں نے اس کی وہ خواہش پوری کر دی، لیکن وہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، اور یہ تمہیں کرنا ہے، یعنی اسے یقین دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور ہاں، تم اس پر یہ ظاہر مت کرنا کہ تمہیں اس کی بیماری کے بارے میں معلوم ہے، جب تک وہ خود نہ بتائے، اور وہ یقیناً اسی وقت بتائے گا جب تم اس سے شادی کی بات کرو گی۔ تب بتاؤ مجھے تمہیں کیا کرنا ہے؟ مجھے، وہ چند ثانیے سوچ کر بولی، میں اس کے بعد بھی اس سے شادی کرنا چاہوں گی۔ ہاں، بیگم آفندی نے اس کا ہاتھ دبایا، تم بہت ذہین لڑکی ہو، میرا خیال ہے مجھے مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، شیری بہت حساس ہے، کبھی اس کا دل نہ توڑنا۔ اور جو یہاں دل ٹوٹا، اس نے دکھ سے سوچا۔ تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ بیگم آفندی نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، شیری کیسے ہو بیٹا؟ کل آ رہے ہو کہ نہیں؟
بالکل، میں انتظار کر رہی ہوں، فلائٹ مس نہیں کرنا۔ سنو سنو، میرے پاس فائقہ موجود ہے۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی، جو کہنا ہے خود کہو۔ بیگم آفندی نے ریسیور اسے تھما دیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ میڈم میں ہاں ہاں بات کرو، بیگم آفندی نے کہا تو اسے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو فائقہ، کیسی ہیں آپ؟ ادھر وہ جیسے اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جی، وہ بیگم آفندی کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ کیا جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بہت سنبھل کر بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، یہ بتائیں آج ماما نے آفس کے کام سے آپ کو گھر بلایا ہے؟ اس سے پوچھا تو وہ اچانک اس کی بات یاد آنے پر بولی، جی نہیں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، لیکن آپ نہیں ہیں۔ میں کل آ رہا ہوں، اس سے فوراً کہا، پھر افسوس سے بولا، لیکن کل آپ نہیں ہوں گی۔ میں پھر کسی دن آ جاؤں گی، مجھے آپ کی لائبریری سے کچھ کتابیں چاہیے۔ اسے دوبارہ آنے کا جواز بھی سوچ گیا تھا۔ موسٹ ویلکم، آپ چاہیں تو ابھی لے جائیں۔ نہیں، جب آپ آئیں گے تب۔ اوکے۔ اس نے بات ختم کر کے ریسیور بیگم آفندی کو تھما دیا اور اپنے ٹھنڈے ہاتھ گالوں پہ رکھے تو اس کے چہرے سے گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ بیگم آفندی نے ریسیور کریڈر پر رکھا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی تو اس سے جلدی سے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ گڈ۔ بیگم آفندی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جاؤ رشید سے کہو چائے لے آئے۔ جی میں اب چلوں گی، وہ اٹھتے ہوئے بولی، آج میرے فادر ڈسچارج ہو کر گھر آ رہے ہیں۔ او ہاں، میں بھول ہی گئی، کیسے ہیں وہ؟ بیگم آفندی نے ابو کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی ابھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کم سے کم 2 مہینے بیڈ ریسٹ ضروری ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی اور بھی ہے کمانے والا یا وہی بیچارے اکیلے؟ بیگم آفندی نے ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھا، مگر وہ اندر ہی اندر جزبز ہو کر بولی، جی بڑے بھائی ہیں۔ ہاں شاید تم نے بتایا تھا کہ وہ کسی بینک میں ہے، اچھی بات ہے، پھر بھی اگر کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ جی اب مجھے اجازت دیجیے۔ رکو، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں چھوڑ آئے گا۔ وہ اٹھنے لگی تھیں کہ اسے روک دیا۔ نو میڈم پلیز، میں چلی جاؤں گی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے کہا تو وہ خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی اور ابو سے پہلے گھر پہنچنے کے خیال سے اسے رکشہ روک لیا، لیکن پھر بھی اسے دیر ہو گئی تھی۔ گھر پہنچی تو ابو آ چکے تھے۔ وہ سیدھی ان کے کمرے میں چلی آئی اور قریب بیٹھ کر بہت آہستہ سے ان کے سینے پر سر رکھتے ہی وہ ایک دم سے بہت شانت ہو گئی تھی۔ تم رو تو نہیں رہی؟ ابو نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر رکھ کر پوچھا۔ نہیں ابو، وہ فوراً سر اٹھا کر بولی، آپ کو گھر میں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ بتانا بھی مت۔ رابعہ اس کی بات سنتی ہوئی آئی تھی، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، آفس سے آ رہی ہو؟ اسے ذرا سے سر ہلایا۔ چائے پیو گی؟ میں نے ابھی بنائی ہے، رابعہ نے کہا تو وہ کسی طرح اپنی حیرت چھپا نہیں سکی اور بس اس کی طرف اشارہ کر کے رہ گئی۔ جاؤ، کیتلی میں ابھی گرم ہے، نکال کر پی لو۔ رابعہ نے اس کے حیران ہونے پر احسان کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا، وہ کہہ کر ابو کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ مسکرا کر بولے، یہ تمہیں تنگ کرتی ہے؟ عادت سے مجبور ہے، ویسے مجھ سے محبت بھی بہت کرتی ہے۔ اس سے کنکھیوں سے رابعہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولی، ایسی کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں صرف ابو سے محبت کرتی ہوں اور بس۔ شکر ہے کسی سے تو کرتی ہو، چلیں ابو آپ آرام کریں۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور رابعہ کو اشارہ کر کے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ماما، کیا واقعی فائقہ خود آئی تھی؟ ایئرپورٹ سے گھر آنے تک وہ کتنی بار پوچھ چکا تھا اور ابھی بھی ہے بے یقینی کا اظہار کر رہا تھا۔ او گاڈ، تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ کل فون پر فائقہ نے بھی تو تم سے کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اور واقعی وہ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ بیگم آفندی اس کے بار بار پوچھنے سے زچ ہو گئی تھیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اپنے یہاں آنے کا کیا مقصد بتایا تھا اس نے؟ اس سے بے قراری سے پوچھا۔ مجھ سے تو یہی کہا کہ تم سے کچھ کتابیں لینی ہیں، اور جب میں نے بتایا کہ تم ابھی لندن سے نہیں لوٹے تو مایوسی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تمہارا فون آ گیا اور تم سے بات کر کے پھر وہ خوش ہو گئی تھی۔ بیگم آفندی نے بتایا تو وہ جانے کے اس خیال میں گھر کر بولا، میں بھی بہت خوش ہوا ماما، لیکن پھر مجھے ڈر لگنے لگا۔ کس بات سے؟ بیگم آفندی نے فوراً ٹوکا۔ بس ماما، میں یہ سب نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں، مجھے خود پر اختیار نہیں رہا اور اپنی بے اختیاری سے ہی میں ڈرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج نہیں بونا چاہتا۔ بہت روکتا ہوں میں خود کو، بہت روکتا ہوں۔ وہ اپنی بے بسی پر کڑھنے لگا تھا۔ ایسی فضول کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ محبت اپنا آپ منوا کر رہتی ہے، بلکہ میرا خیال ہے منوا چکی ہے۔ جبھی تو وہ تمہارا پوچھتی رہی اور یہاں تک بھی آ گئی۔ اب تم پیچھے مت ہٹنا، بیگم آفندی نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں ہٹوں گا تو وہ ہٹ جائے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولتا ہوا ایک لہجہ کو خاموش ہوا، پھر فوراً کہنے لگا، نہیں، اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے، آپ اسے نہیں بتائیے گا ورنہ وہ مجھ سے منہ موڑ جائے گی۔ نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، مجھے وہ ایسی نہیں لگتی، اور بہرحال وہ جیسی بھی ہے میں اسے صرف تمہاری وجہ سے پسند کرتی ہوں، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنے اسٹاف کے ساتھ کبھی غیر ضروری بات نہیں کرتی۔ بیگم آفندی نے اکتا کر بات ختم کر دی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں کھانے پر بلا لوں گی۔ میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا ماما، بس ایک گلاس دودھ بھجوا دیجیے۔
وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا اور کھانے کا منع کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور کتنی دیر اپنی متضاد کیفیات پر الجھتا رہا کہ کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی خائف، کبھی اس کی طرف پیش رفت کرنا چاہتا ہے، کبھی پیچھے ہٹنے کی سوچتا ہے، اور اس کا سبب بھی وہ جانتا تھا۔ جب اس رات اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے کلام نہیں کرے گا، اپنی بے اختیاریوں کو لگام ڈال کر اسے بے نیاز ہو جائے گا، کیونکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خواب سے جا کر پھر وہ اسے رونے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو بیگم آفندی ٹوکتے ٹوکتے رہ گئیں۔ پھر اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر کہنے لگی، میں پچھلے 3 دنوں سے آفس نہیں جا رہی، ابھی بھی مجھے کچھ حرارت ہے، لیکن کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ اس نے فوراً ان کی کلائی تھام لی۔ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے بیٹا، بس موسمی بخار۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں، اسے تو بیڈ ریسٹ بتایا تھا، اور 3 دن بہت ہوتے ہیں۔ بیگم آفندی نے یوں کہا جیسے وہ ریسٹ کر کر کے تھک گئی ہوں۔ کوئی بہت نہیں ہوتے، آپ کو ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جائیں، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ ناراضی سے کہہ کر اٹھنے لگا کہ انہوں نے روک دیا۔ پہلے ناشتہ کر لو، ڈاکٹر کو میں خود فون کر لوں گی، بلکہ آج انہوں نے آنے کو کہا تھا، کلینک جانے سے پہلے یہاں آئیں گے۔ شیور؟ شیور بیٹا، آپ تم جلدی سے ناشتہ ختم کر کے آفس جاؤ، ادھر طاہر صاحب پریشان ہو رہے ہیں۔ بیگم آفندی نے کہا تو وہ چائے کا آخری گھونٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ماما، میں آفس پہنچتے ہی پہلے ڈاکٹر صاحب کو فون کروں گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اور رات جو وہ تہیہ کر کے سویا تھا کہ فائقہ کی طرف سے بالکل بے نیاز ہو جائے گا، تو پہلے مرحلے پر وہ واقعی اسے نظر انداز کر کے سیدھا بیگم آفندی کے کمرے میں آ بیٹھا، کیونکہ 3 دنوں میں جو اتنا کام جمع ہو گیا تھا۔ مزید طاہر صاحب فیکٹری کی فائلیں بھی لے آئے تھے۔ دوپہر تک اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی۔ اس کے بعد بھی کام تو ختم نہیں ہوا، وہ تھک گیا تھا اور اچانک اسے فائلوں سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تو پہلے طاہر صاحب کو بلا کر اپنے سامنے سے سب ہٹانے کو کہا، لیکن پھر خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا، اور بیٹھتے ہی اس کی نظر ٹیبل پہ رکھے سرخ گلاب پر پڑی تو کچھ حیرت کے ساتھ ایک خوبصورت احساس نے اسے گھیر لیا تھا۔ پہلے بہت نرمی سے اسے گلاب کو چھوا، پھر انگلیوں میں تھام کر سیدھا ہوا تو گلاس وال سے ادھر فائقہ پر نظر پڑتے ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بیل کا بٹن پش کیا اور پیون کے آنے پر اسے فائقہ کو بھیجنے کا کہہ کر خود دراز کھول کر اس میں یوں ہی کچھ تلاش کرنے لگ گیا، جبکہ دھیان اس کی طرف تھا۔ جب ہی نہ صرف اس کا آنا اور ٹیبل کے قریب رکنا محسوس ہوا، بلکہ شاید وہ اس کے قدم بھی گن رہا تھا۔ یس سر، اس کی آواز سن کر وہ دراز بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا اور سامنے اشارہ کر کے بولا، پلیز۔ تھینک شو۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی کہ آپ کی ٹیبل سامنے ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو۔ یہ پھول یہاں کس نے رکھا؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے گلاب اس کے سامنے انگلیوں میں گھما کر پوچھا، تو فائقہ کی نظریں اس کے چہرے سے پھسل کر گلاب پر آن ٹھہری اور بہت دھیرے سے بولی تھی، میں نے۔ آپ؟ گو کہ وہ یہی قیاس کر کے شدت سے آرزو کر رہا تھا کہ یہ اس کی جسارت ہو، پھر بھی حیران ہوا تو وہ دوبارہ اسے دیکھ کر بولی، آئی ایم سوری، شاید آپ کو اچھا نہیں لگا۔ نہیں، مجھے بہت اچھا لگا، تھینک یو۔ اس نے گلاب اپنے ہونٹوں سے چھو کر کہا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں چلوں؟ اگر کوئی ضروری کام نہیں کر رہی تو پلیز بیٹھیں، چائے آ رہی ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی، اور اگر چائے کے ساتھ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ قدرے توقف سے پوچھنے لگا، آپ میری لائبریری کب آ رہی ہیں؟ جب آپ فارغ ہوں گے، اسے کہا تو وہ فوراً بولا، میں اکثر فارغ ہی ہوتا ہوں۔ اچھا، پھر جب آپ کہیں گے۔ میں ابھی کہوں تو میں ابھی چل سکتی ہوں، اگر آپ مجھے چھٹی دیں تو۔ اسے کہا تو وہ سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ ظاہر ہے میں یہاں ملازم ہوں، آپ چھٹی دیں گے تبھی جا سکوں گی۔ اس کی وضاحت پر اسے ذرا سے ہونٹ سکیڑے، پھر خود فوراً اٹھتا وہ بولا، بہت مشکل ہے، میں اسے اگنور نہیں کر سکتا۔ بیگم آفندی نے کہا تھا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے میں اسے اس کا کردار سمجھایا تھا۔ پھر پہلے مرحلے پر اسے بھی یہی لگا جیسے وہ اپنا کردار نبھا رہی ہے۔ جب ہی شہریار آفندی کے ساتھ چل پڑی تھی، شہریار اسے لاؤنج میں چھوڑ کر بیگم آفندی کے کمرے میں چلا گیا، اور پھر فوراً ہی واپس آ کر بولا، ماما سو رہی ہیں، چلیں ہم لائبریری میں بیٹھتے ہیں۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ان کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ میں چائے کا کہہ دوں، آپ چلیں پلیز۔ وہ زینے کے پاس سے واپس پلٹ گیا تو وہ پہلے سٹیپ پر رکی، پھر اس کا انتظار کیے بغیر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس کی لائبریری میں آ گئی، اور پہلے ہی ریک میں سے جو کتاب ہاتھ آئی اسی کے صفحے لوٹنے لگی، یوں جیسے واقعی اسی مقصد سے آئی ہو۔ آپ جتنی کتابیں چاہیں لے سکتی ہیں۔ وہ جانے دبے پاؤں آیا تھا یا اس کا دھیان کہیں اور تھا، جو آہٹ محسوس ہی نہیں ہوئی، اور اچانک آواز سن کر جس طرح چونکی اس سے وہ کچھ نادم سا ہو کر بولا، سوری، مجھے دروازہ ناک کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی کیفیت چھپانے کو اگلے ریک کی طرف بڑھ گئی اور وہاں سے 2 کتابیں نکال کر ٹیبل پر آ بیٹھی۔ بس؟ وہ اس کے سامنے 3 کتابیں دیکھ کر بولا، جی ابھی اتنی کافی ہیں، جب یہ لوٹانے آؤں گی تو اور لے لوں گی۔ اس سے کہا تو وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا، یہ پبلک لائبریری نہیں ہے مس فائقہ، یہاں وہی آ سکتا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ اچھا، اور کون کون یہاں آتا ہے؟ اس نے ہتھیلی پر ٹھوڈی ٹکا کر کزن دلچسپی سے پوچھا۔ ایک رامش میرا دوست، وہ جب چاہے یہاں آ سکتا ہے اور جو چاہے لے جا سکتا ہے، اور ایک آپ۔ وہ اس کے سامنے سے کتاب اٹھاتا وہ بولا، اور
اور کوئی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس کی پلکیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ آپ نے اقبال کا انتخاب کیوں کیا؟ شہریار نے کتاب کے صفحے الٹتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی، کیونکہ اس نے باقاعدہ انتخاب کر کے کوئی کتاب نہیں لی تھی، بس جس پر ہاتھ پڑا تھا وہی کھینچ لی، جب بھی فوراً جواب نہیں دے سکی، اور پتہ نہیں وہ سوال کر کے بھول گیا تھا یا اشعار نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ کیا عشق ایک زندگی مستعار کی، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلہ سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ کر پہلے مجھ کو زندگی جادواں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ وہ اس کی آواز کے زیر و بم میں کھو گئی تھی۔ کر پہلے مجھ کو زندگی جادواں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ شہریار نے اس شعر کو دوبارہ سہبارہ پڑھا اور شہریار نے اس شعر کو دوبارہ سہبارہ پڑھا اور جانے کس احساس میں گر گیا تھا۔ کچھ دیر سوچا، پھر سر جھٹک کر اسے دیکھا اور قدرے حیرت سے پوچھنے لگا، آپ کیا سوچنے لگیں؟ جی، وہ چونک کر بولی، میں آپ کو سن رہی تھی۔ یہ میں نہیں، اقبال کہہ رہے تھے، شہریار نے کتاب بند کر کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تبھی رشید چائے لے آیا تو وہ اسے مخاطب ہو گیا۔ ماما اٹھ گئیں؟ نہیں صاحب۔ صبح ڈاکٹر صاحب آئے تھے؟ جی آئے تھے۔ اچھا ماما اٹھیں تو مجھے بتانا۔ وہ کہہ کر ٹرے کی طرف متوجہ ہوا تو اسے ٹرے اپنی طرف کھینچ لی اور کپ سیدھے کر کے ان میں چائے ڈالنے لگی، پھر ایک کپ اس کے سامنے رکھ کر پوچھنے لگی، آپ کی اور کیا کیا ہابیز ہیں؟ کوئی خاص نہیں، میوزک سنتا ہوں لیکن کبھی کبھی، اور گیمز کا شوق ایک عمر تک تھا جو اب دیکھنے کی حد تک رہ گیا ہے، اسپیشلی فٹ بال۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہمارے ہاں فٹ بال انٹرنیشنل لیول پر نہیں کھیلی جاتی۔ ایک اس گیم میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولی، آپ کے کیا کیا شوق ہیں؟ شہریار نے پوچھا تو وہ رک کر بولی، آپ ہنسیں گے تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور وہ بہت تجسس سے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے جہاز اڑانے کا شوق ہے، وہ کہہ کر خود ہی ہنسی، لیکن جب دیکھا کہ وہ اسی طرح سنجیدہ اور متجسس ہے تب کہنے لگی، بہت اونچا، بادلوں سے اوپر، آسمان کے قریب۔ میں نے اکثر خواب میں دیکھا ہے کہ میرا جہاز بہت اوپر ستاروں کی کہکشاؤں میں سے راستہ بناتا ہوا گزرتا ہے، پتہ نہیں کون سی منزل کی جانب سفر کرتا ہے۔ مجھے منزل کبھی دکھائی نہیں دی۔ وہ بولتی ہوئی کھو گئی تھی۔ کہتے ہیں خواب میں بلندی دیکھو تو بہت عروج ملتا ہے، لیکن میں تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہی جس سے میں سمجھوں کہ مجھے بہت عروج ملنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف میرا شوق ہے جو ظاہر ہے حقیقت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ تو میں خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھ لیتی ہوں، یا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں کسی شعبے میں۔ وہ خاموش ہو کر کوئی ایسا شعبہ سوچنے لگی جس میں بہت شہرت، بہت نام ہو۔ شہریار آفندی ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، ایک نقطے پر نظریں مرکوز کیے وہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ وہ آگے کیا کہتی ہے، لیکن اس سے زیادہ خاموش لفظوں کا طلسم تھا جب بھی اسے ٹوکا نہیں، اور اول روز کی طرح جیسے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی مطلوبہ شے ملنے پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اسی طرح وہ اس کے خود سے چونکنے پر دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے سامنے پا کر اس کے چہرے پر کیسے رنگ اترتے ہیں۔ کتنے لمحے سرک گئے تھے۔ وہ اپنے لیے کوئی شعبہ منتخب کرنے میں ناکام ہو گئی تو اس کے ہونٹوں سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہو گئی، جس سے وہ چونکی، اور شہریار افندی کو سامنے دیکھ کر اس کا دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ سوری، میں پتہ نہیں، وہ بہت نروس سی ہو کر اسی قدر کہہ سکی۔ طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ شہریار افندی اٹھ کھڑا ہوا، چلے ماما کے پاس چلتے ہیں۔ جی، وہ کتابیں اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگی، لیکن شہریار دروازے کے قریب رک کر پھر اس کے ساتھ ہو گیا تھا، اور دونوں ایک ساتھ ہی بیگم افندی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تم کب آئیں؟ بیگم افندی نے قزن پیشانی پر بل ڈال کر اسے پوچھا تو اس سے پہلے شہریار بول پڑا، یہ میرے ساتھ آئی ہیں۔ اچھا آؤ بیٹھو۔ بیگم افندی نے شہریار پر یوں ظاہر کیا جیسے اس کی وجہ سے انہوں نے فائقہ کو بیٹھنے کو کہا ہو۔ مجھے آئے بہت دیر ہو گئی ہے میڈم، اب چلوں گی۔ اسے گویا بیٹھنے سے معذرت کی۔ چائے وغیرہ پی؟ جی اوکے سر، یہ کتابیں؟ وہ انہیں جواب دے کر شہریار سے مخاطب ہو گئی، آپ کی ہیں؟ وہ فوراً بولا تھا، اس طرح تو آپ کی لائبریری خالی ہو جائے گی، کیونکہ میں پھر بھی آؤں گی۔ اسے دوبارہ آنا جتا دیا۔ آلویز موسٹ ویلکم، چلے میں آپ کو چھوڑوں۔ جی، وہ واقعی گھبرا گئی تو بیگم افندی سمجھ کر کہنے لگیں، تم نے ہی شہری، ڈرائیور سے کہو چھوڑ آئے گا۔ میرے جانے میں کیا مذائقہ ہے ماما؟ شہریار نے سادگی سے پوچھا تھا۔ بیٹا، اس کے گھر والے پسند نہیں کریں گے، اور یہ اچھی بات ہے۔ جاؤ فائقہ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے شہریار کو سمجھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔
ऑफिस से भी वो उसी वक्त निकलती थी। जब भी मामूल के मुताबिक घर पहुंच गई और अभी चेंज करके वॉशरूम से निकली थी कि राबिया भागती हुई इसके करीब आकर बोली, डॉक्टर अफान आए हैं। डॉक्टर अफान? जब दिल और दिमाग किसी और की गिरफ्त में चले जाएं तो फिर वो बातें जो बिन कही भी समझ ली जाती हैं, उन्हें समझने में भी वक्त लगता है। तुम्हें सिर्फ इज़ाम भाई याद रहते हैं, राबिया ने उसके न समझने पर चिढ़ कर कहा। तो वो लश्कर बोली, तुम इज़ाम भाई को कहाँ हर बात में घसीट लाती हो? उन्हीं की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। अभी उन्हीं के पास से आ रही हो ना? राबिया को जैसे यकीन था। नहीं, उनके यहाँ गए हुए तो मुझे एक अरसा हो गया है, वो रूठे लहजे में कहती हुई कपड़े हैंग करने लगी। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं डॉक्टर अफान की बात कर रही हूँ, राबिया ने उसके हाथ से हैंगर छीनते हुए कहा। तो वो आजिज आकर बोली, हाँ क्या हुआ डॉक्टर अफान को? बेचैनी बेकरारी जो उन्हें फौरन यहाँ तक खींच लाई है, राबिया ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा। तो वो इस बार पूरी तरह मुतवज्जे होकर बोली, क्या वो यहाँ आए थे? कब? अभी अब्बू के पास बैठे हैं, चलो तुम भी जाओ, देखो क्या बातें करते हैं, राबिया ने कहा। तो वो दोबारा हैंगर उठाते हुए बोली, तुम खुद जाकर सुन लो। पागल, मेरे सामने वो थोड़ी शादी की बात करेंगे। राबिया झुंझुलाई, क्या मतलब है तुम्हारा? वो भी शादी की बात करने आए हैं? वो उछल कर बोली, और क्या? हैरत है, देखने में तो अच्छे खासे माकूल इंसान लग रहे थे। क्या मतलब? मतलब उन्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है तुम गलत समझ रही हो। वो अभी सिर्फ राह हमवार कर रहे हैं, फौरन शादी की बात नहीं कर सकते। और वो खुद क्यों करेंगे? अपने घर वालों को भेजेंगे। वो दिल ही दिल में राबिया की अकल पर मातम करती हुई बोली। तो राबिया कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही, फिर सर हिलाते हुए बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, यकीनन। वो अलमारी की तरफ बढ़ गई। अच्छा सुनो, तुम अम्मी के कान में डाल देना कि डॉक्टर अरफान किस मकसद से आ रहे हैं, और वो उनकी खातिर तवाज़ुन में कंजूसी ना करें। राबिया ने जाते जाते कहा। तो वो उसके पीछे देख कर रह गई। घर में डॉक्टर इरफान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, और अम्मी जो राबिया की तरफ से बहुत फिक्रमंद रहती थी, उन पर अब ये फिक्र सवार हो गई थी कि अगर डॉक्टर इरफान के साथ बात तय हो गई और फिर उधर से शादी की जल्दी मचाई गई, तब वो क्या करेंगी तब, क्योंकि अब्बू तो अभी घर बैठे थे। एक फायका की तनख्वाह में तो घर भी नहीं चलता था। इस वक्त वो फायका के सामने यही मसला लिए बैठी थी। अल्लाह मालिक है अम्मी, हो जाएगा सब, उसे कहा। तो अम्मी तेज होकर बोली, कहाँ से हो जाएगा? हर बार तो कोई मैडम हमारी मदद को नहीं आ पहुंचेगी। वो तो अल्लाह को तुम्हारे अब्बू की जिंदगी मंजूर थी, जो मैडम के वसीले से सारे खर्चे पूरे करा दिए। हाँ, तो शादी भी जब अल्लाह को मंजूर होगी तभी होगी, और इसके लिए भी वो कोई सबब पैदा कर देगा, तो हम क्यों फिक्र करें? वो अंदर से इतनी मुतमईन नहीं थी जितना खुद को जाहिर कर रही थी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन फिक्र तो करनी पड़ती है, अम्मी ने कहा। तो राबिया जो इस वक्त उनके पीछे आ खड़ी हुई थी, पूछने लगी, किस बात की फिक्र? तुम्हारी शादी की हुदा हुदा करके तो तुम्हें कोई पसंद आया है, और अब ये फिक्र कि शादी कैसे होगी? उसे बताया। तो राबिया अम्मी के पास बैठते हुए बोली, कैसे होगी से क्या मतलब? जैसे होती है, माइयों, मेहंदी, शादी और वलीमा, इन सब के लिए पैसा चाहिए, उसने बहुत सपाट लहजे में कहा। तो राबिया पहले एकदम खामोश हो गई, फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, हाँ पैसा तो चाहिए, मैं एक जोड़े कपड़े में तो रुखसत नहीं होंगी, क्योंकि आजकल लड़की से ज्यादा लोग उसका जहेज देखते हैं, फिर आगे मुझे ससुराल में भी बातें ना सुननी पड़े। राबिया ने कोई लिहाज नहीं किया, बजाय अम्मी को इत्मीनान दिलाने के उनकी फिक्रों में इजाफा करके कहने लगी, वो आपके लाडले सलमान भैया भी तो हैं, उनका कोई फर्ज नहीं? अब वो बीमार पड़े तो उनके पास कुछ नहीं था, ना आप बहनों की फिक्र। एक बीवी है और वो है, उनसे क्यों नहीं कहती आप? हाँ अम्मी, आपको सलमान भैया से ज़रूर कहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगी तो वो इस घर से बिल्कुल ही कट जाएंगे, उसे राबिया की तायद करते हुए कहा। तो राबिया फौरन बोली, और राहिला तो चाहती ही यही है कि ना भैया यहाँ आए, और ना यहाँ से कोई उनके यहाँ जाए। हाँ, उसके बाप का घर है ना। अम्मी जो बार बार बारी बारी दोनों को देख रही थी, गुस्से से बोली, वो सलमान को यहाँ आने से रोक सकती है, मुझे वहां जाने से रोक कर दिखाए। गलती भैया की है, वो क्यों उसके कहने से रुकते हैं? उसके मैके तो बड़े शौक से जाते हैं। खैर हमें क्या, आप बस उन्हें ये ज़रूर एहसास दिलाइए कि माँ बाप बहन भाइयों का भी उन पर कुछ हक है, वरना मैं उन्हीं के घर जा रहूंगी। राबिया की आखिरी बात पर वो बेसाख्ता हंसते हुए बोली, हाँ ये ठीक है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी समझी नहीं थी जब भी टोका, लेकिन इन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। फिर वो आपस में शुरू हो गई थी, फिर हमसे ज़्यादा राहीला को तुम्हारी शादी की फिक्र हो जाएगी, और मैं कहूँगी मुझे शादी नहीं करनी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। राबिया हंसते हुए बोली, वो कहेगी सलमान इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी बहन? भैया लौटे कभी इधर लुढ़केंगे कभी उधर। ये तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? अम्मी की आवाज़ इन दोनों को ही बेतहाशा हंसी में दब गई थी। तभी इत्तेफाक से सलमान राहिला के साथ आ गए। तो राबिया उसकी कमर पर हाथ मारते हुए बोली, लो आ गए,
कौन? उसे पलट कर देखा और मुंह पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अब्बू कैसे हैं? राहिला अम्मी से यूं लिपटती थी जैसे उनकी चहीती बहू हो। अस्सलाम वालेकुम, सलमान ने सलाम किया तो अम्मी उन्हें जवाब देकर बोली, तुम्हारी बहनें अभी तुम्हें याद कर रही थीं। अच्छा? उन्होंने बारी बारी दोनों को देखा। हंसी रोकने की कोशिश में उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो? सलमान ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, हम खुश ही रहते हैं, राबिया ने इतरा कर जवाब दिया। अच्छी बात है, इसी खुशी में चाय वगैरह। सलमान भी शायद अच्छे मूड में थे। अरे भैया, जबरदस्त चाय पिलाऊंगी, उसे कहा तो राहिला फौरन बोली, कुछ मिला मत देना। फिक्र मत करे भाभी, मैं कुछ मिलाऊंगी तब भी भैया आप ही के रहेंगे, वो कहकर किचन में जा घुसी। इसीलिए मैं नहीं आती, राहिला ने फौरन सलमान को जताया तो पता नहीं कैसे उन्होंने टोक दिया। अच्छा आराम से बैठो, अम्मी की बात सुनने दो। जी अम्मी, क्या कह रही हैं? अम्मी ने पहले राबिया को जाने का इशारा किया, फिर डॉक्टर अफान के बारे में बताकर कहने लगी, इशारतन तो वो कह चुके हैं राबिया के लिए, आप देखो कब अपने घर वालों को भेजते हैं। बस अम्मी इस बार आप हाँ कर ही दीजिएगा, सलमान ने कहा तो अम्मी फिर उसी फिक्रमंदी से बोली, हाँ तो कर दूं, लेकिन फिर शादी हो जाएगी। शादी आप फिक्र नहीं करें, बस अल्लाह का नाम लेकर बात पक्की करें, सलमान ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा तो राहिला फौरन बोल पड़ी, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, घर के हालात आप देख रहे हैं, अब्बू बेचारे अभी कहाँ काम करने के काबिल हुए हैं। हो जाएंगे अम्मी, बस आप राबिया की बात पक्की करें, सलमान ने फिर जोर देकर कहा, साथ अम्मी को इशारा भी किया कि वो कुछ करेंगे, जिससे अम्मी को जहाँ कुछ इत्मीनान हुआ वहाँ अफसोस भी कि सलमान बीवी से कितने खाइफ हैं। फाइका भी अभी यही कह रही थी कि शादी के लिए अल्लाह कोई सबब पैदा कर देगा, आप देखो अफान के घर वाले कब आते हैं। अम्मी खुद कलामी के अंदाज में बोली, फिर यूं ही राहिला को देखने लगी तो वो जाने क्या समझी जो फौरन खड़ी हो गई। चलो सलमान, डॉक्टर के पास भी जाना है। डॉक्टर के पास? क्या किसी की तबीयत खराब है? अम्मी ने चौंक कर पूछा। मेरी, राहिला खिलखिलाकर बोली, आपका पोता आने वाला है ना? अच्छा माशाल्लाह, अम्मी खुशी में राहिला की बेबाकी नजरअंदाज कर गई, फिर सोनी को पुकार कर बोली, सोनी देखो चाय बनी कि नहीं? मैं देखती हूँ। राहिला को बस यही खदशा था कि राबिया चाय में कुछ मिला ना दे, इसलिए फौरन उसके सर पर जा पहुंची। अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी? चाय तो बन गई भाभी, बस ये कबाब तल लूं, फायका ने जल्दी जल्दी कीमे की टिकिया बनाते हुए कहा। ओहो, आजकल बड़े कबाब बन रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब रोज आते हैं? राहिला के छेड़ने में भी तंज था और राबिया का एक तो इस वक्त मूड अच्छा था, दूसरे उसे जलाना भी चाहती थी। जब ही इतरा कर बोली, कुछ पता नहीं कब आ जाए, वो तो सुबह देखते हैं ना शाम। जादू चल गया तुम्हारा? ऐसा वैसा एक दिन ना देखे, मुझे तो कहते हैं सुबह ही नहीं हुई। अच्छा, सलमान की तरह। सलमान तो मेरे बगैर एक पल नहीं रहते, बहुत चाहते हैं ना मुझे। अल्लाह नजरे बद से बचाए, मुझे तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है। राहिला का कॉम्प्लेक्स बोलने लगा था। वो दोनों बहनें एक दूसरे को देख कर रह गईं। शहरयार तुमसे शदीद मोहब्बत करता है, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। इसीलिए वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता, और तुम्हें करना है, यानी उसे यकीन दिलाओ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो और उसके बगैर नहीं रह सकती। बेगम आफंदी ने उसे शहरयार के बारे में बताकर कहा था, जो वो समझ तो गई थी और शहरयार की तरफ पेश रफ्त भी कर रही थी, लेकिन उससे मोहब्बत का इजहार करना बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि हकीकतन वो एक खुददार लड़की थी और उसके मिजाज में बेबाकी तो थी ही नहीं जो वो बरमला इजहार कर जाती। अगर शहरयार अफंदी चंद महीनों को मेहमान ना होता तो शायद इजहार के मरहले तक पहुंचने से पहले ही उसकी उम्र तमाम हो जाती, लेकिन अब उसे ये मरहला बहुत जल्दी तय करना था क्योंकि बेगम आफंदी बहुत बेसब्री हो रही थी और खुद उसे भी एहसास था, लेकिन वो क्या करती। आज भी वो पूरे 2 घंटे उसके सामने बैठी थी और बस इधर उधर की बातें होती रहीं। आखिर में उठते हुए वो बहुत सोचने के बाद भी इसी कदर कह सकी थी, आपके पास आकर फिर किसी बात का होश नहीं रहता। उसके बाद रुकी ही नहीं, फौरन उसके कमरे से निकल आई थी। ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे वो चौंकता या सोचता। अब जब वो सब कामों से फारिग होकर अपनी जगह पर आकर लेटी तो अपनी बात सोचते हुए उसे खासी मायूसी हो रही थी। फिर वो अगले दिन का कोई प्रोग्राम सोचने लगी थी कि राबिया आ गई। सुनो, तुम सो तो नहीं रही? राबिया ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो एकदम रोशनी हो जाने पर वो पलके झपकते हुए बोली, क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। राबिया उसके पास आ बैठी। मुझे नींद ना आने की तो वजह है, तुम क्यों जाग रही हो? मैं क्यों जाग रही हूँ? वो तकिया ऊंचा करके उसके साथ कमर टिकाती हुई बोली, पहले तुम वजह बताओ। डॉक्टर अफान। और तुम यकीनन निजाम भाई को सोच रही होगी। राबिया ने अपने साथ उसकी वजह भी बता डाली तो वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरे जहन में दूर दूर तक निजाम भाई का ख्याल तक नहीं था। फिर फिर क्या, मैं अभी तो लेटी थी और 5 मिनट में सो भी जाती। उससे कहा तो राबिया इस बहस को तर्क करते हुए बोली, अच्छा खैर, मैं तुमसे कुछ और कहने आई हूँ। क्या? वो सवालिया नजरों से देखने लगी। आज डॉक्टर अफान आए थे, राबिया पैर ऊपर समेटते हुए बोली, और जाते जाते मुझसे कह गए हैं कि मैं उनसे कहीं बाहर मिलूं। अब तुम बताओ कि मुझे मिलना चाहिए या नहीं। वो कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, अगर वो शादी के लिए संजीदा हैं तो तब तो मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं। वैसे वो हर दूसरे दिन आ तो जाते हैं, फिर बाहर मिलने को क्यों कह रहे हैं?
ظاہر ہے وہ مجھ سے وہ باتیں کرنا چاہتے ہوں گے جو یہاں امی ابو کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی۔ رابعہ نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائی، پھر پوچھنے لگی تم کیا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ہے ان سے ملنا چاہتی ہو؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ تم اپنے دل سے پوچھو، کیوں ہر وقت نظام بھائی؟ خدا کے لیے رابعہ، اسے ضد ہو کر ہاتھ جوڑ دیے، کیوں تم ہر بات میں نظام بھائی کو لے آتی ہو؟ میرا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کس سے ہے؟ سچ بتانا، آج کل بہت کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ رابعہ نے آج پہلی بار اسے بہت سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے سامنے کھل جائے، لیکن اس کی عادت سے واقف تھی کہ اسے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی تھی اور کسی کو نہیں تو امی کو ضرور بتائے گی، اس لیے بہت سنبھل کر بولی میں کھوئی کھوئی نہیں رہتی، البتہ سوچتی ضرور رہتی ہوں، وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں کہ کس طرح اچانک پلٹا کھایا اور ہم کتنے مقروض ہو گئے۔ بس یہی فکر ہے کہ قرض ادا کیسے ہوگا۔ تمہاری میڈم نے تقاضا کیا ہے؟ رابعہ نے اس کی بات کا یقین کر کے پوچھا۔ نہیں، اتنی جلدی تو وہ تقاضا نہیں کریں گی، خیر چھوڑو انہیں۔ تم بتاؤ ڈاکٹر عرفان سے کہاں ملو گی؟ پھر اس نے پھر بات رابعہ کی طرف موڑ دی۔ دیکھو وہ کہاں لے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کسی ریسٹورنٹ ہی میں لے جائیں گے۔ رابعہ نے کہا تو وہ اسے اتفاق کرنے کے ساتھ پوچھنے لگی ہاں ویسے انہوں نے تم سے کہاں ملنے کو کہا ہے؟ کہہ رہے تھے میں اپنے اسٹاپ تک چلی جاؤں، پھر وہاں سے وہ مجھے پک کر لیں گے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں امی سے کیا کہہ کر گھر سے نکلوں گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، وہ کہہ کر واقعی سوچنے میں لگ گئی تو رابعہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا بازو ہلا کر بولی سنو میں تمہارے آفس جانے کا کہہ سکتی ہوں؟ اسے چند لمحے رابعہ کی بات کو سوچا، پھر کہنے لگی ہاں اور تم نہیں، اب میں امی کے سامنے تم سے کہوں گی کہ آفس آ کر میڈم کا شکریہ ادا کر دو، ٹھیک؟ بالکل ٹھیک، اور یاد سے کہنا کیونکہ میں ڈاکٹر عرفان سے حامی بھر چکی ہوں۔ رابعہ نے مسئلہ حل ہو جانے پر خوش ہو کر کہا ہاں ان سے حامی بھر چکی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ ملنا چاہیے یا نہیں؟ اس نے فوراً رابعہ کی بات پکڑ لی تو وہ ہنستے ہوئے بولی مجھے پتا تھا نات کہ تم منع نہیں کرو گی۔ کیا بات ہے تمہاری، میرے منع کرنے سے تو تم جیسے باز آ جاتی۔ ارے تم کہہ کر تو دیکھو، میں عفان کو شادی سے ہی منع کر دوں گی۔ رابعہ نے اس کی ٹھوڑی چھو کر کہا تو وہ فوراً بولی نہ نہ ایسا غضب مت کرنا، تم رخصت ہوگی تو میری باری آئے گی۔ اچھا پھر تو میں ضرور منع کر دوں گی، رابعہ شوخی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھی بات ہے، ابھی تو لائٹ آف کرو، نیند آ رہی ہے۔ وہ اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے بولی شب بخیر۔ رابعہ لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئی۔ شب بخیر، وہ اندھیرے میں مسکرائی تھی۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ وہ فیض کی نسخہ ہائے وفا کے پہلے قطعے کو پڑھنے کے بعد صفحے پلٹنا بھول گیا تھا، کیونکہ دل کی راہداریوں میں اچانک مانوس قدموں کی آہٹیں گونجنے لگی تھی، جنہیں شدت سے محسوس کرتے ہوئے اسے بیک پر سر رکھ کر آنکھیں بند کی تو رگو پے میں ایک کیف سا اترنے لگا تھا۔ کتنے لمحے سے رک گئے، وہ جانے کون سی وادی میں اتر گیا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکا نہ رامش کے پکارنے پر، اور اگر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے پورے چہرے کا احاطہ نہ کیے ہوئے ہوتی تو رامش اسے سوتا سمجھ کر واپس بیگم افندی کے پاس جا بیٹھتا، لیکن اب کچھ دیر اسے شرارت سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کا بازو ہلا ڈالا۔ یا اللہ، وہ اس افتاد پر پریشان ہو گیا اور جب رامش کو دیکھا تو ناراضگی سے بولا یہ کیا حرکت ہے، آرام سے نہیں اٹھا سکتے تھے؟ آرام سے؟ اتنی زور سے دروازہ کھولا، پھر اتنی ہی اونچی آواز میں پکارا تم آخر کہاں گم تھے؟ رامش اس پر چڑھ دوڑا تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا چلاؤ مت، دھیرج سے بات کرو۔ دھیرج سے؟ تم سنتے کہاں ہو؟ اچھا بیٹھو تو، یا جاؤ پہلے ماما سے ملاؤ اور چائے کا بھی کہتے آنا، اس سے کہا تو رامش صوفے پر گرتے ہوئے بولا مل چکا ہوں ماما سے اور چائے بھی آ رہی ہے، تو مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو اور سیدھی طرح بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ بس یار، جسے سوچنا نہیں چاہتا وہی، وہ اپنی بے اختیاری کا بے اختیاری اعتراف کر گیا۔ وہی؟ رامش وہی کو لمبا کھینچ کر بولا وہ جو سلونی شام جیسی ہے، اس کی بات کر رہے ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی تمہیں سوچتی ہے؟ میں ایسا نہیں چاہتا یار، اور تم جانتے ہو کیوں؟ اس کے لہجے میں بے بسی سمٹ آئی تھی۔ ہاں لیکن تم غلط کر رہے ہو، اگر واقعی وہ تمہاری طرف پیش رفت کر رہی ہو تو اسے روکنے کے بجائے اس کے دل میں اپنی محبت کے پھول کھلا دو، پھر جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ تمہاری زندگی کم ہے یا زیادہ۔ رامش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ ہنوز اسی لہجے میں بولا میں جانتا ہوں لیکن یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا، میرے بات بتاؤ وہ کیا کرے گی؟ بات کا سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تم اپنی زندگی گزارو۔ رامش بڑے آرام سے بولا تھا یہ تو سراسر خود غرضی ہوئی۔ کوئی خود غرضی نہیں، تم زبردستی نہیں کر رہے، نہ اسے کچھ چھپاؤ گے، پھر بات کی فکر تم کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے وہ لڑکی ہر پہلو سے سوچنے کے بعد ہی تم سے شادی کی حامی بھرے گی، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ رامش نے ضد ہو کر اسے قائل کرنا چاہا تو وہ اکتا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چھوڑو یار، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ چلو چائے بھی باہر ہی پئیں گے۔ رامش نے چائے نہ آنے پر مایوسی کا اظہار کیا، بلکہ ایک طرح سے جتایا بھی تھا۔ میرا خیال ہے رشید کو تم سے کوئی شکایت ہوگی، جب بھی چائے لانے میں دیر کرتا ہے۔ بہرحال تم جا کر اس کی کھچائی کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔
وہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا اور 10 منٹ میں تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو لاؤنج میں رامش آرام سے بیٹھا چائے پینے کے ساتھ رشید کی باقاعدہ کلاس لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے یکسر انجان بند کر پوچھا تو رشید اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب میں بیگم صاحبہ کے کام سے چلا گیا تھا اس لیے چائے میں دیر ہو گئی۔ اچھا جاؤ، آئندہ خیال رکھنا۔ اس نے رشید کو بھیج کر رامش کو دیکھا تو وہ کپ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا، جلدی آ گئے یار، میں سے مرغا بنانے کے موڈ میں تھا۔ ماما سے کہہ دیا ہے، وہ اس کی بات انسنی کر گیا۔ ہاں چلو پھر اور دیکھو، بور مت کرنا۔ وہ کہہ کر اٹھ کر آگے چل پڑا۔ بور میں نہیں تم کرتے ہو، تمہاری شکل ہی بور کرنے والی ہے۔ یہ تو میرا حوصلہ ہے جو تمہیں برداشت کرتا ہوں۔ رامش شروع ہوا تو چپ ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ جیسے اسے چھیڑ کر محظوظ ہو رہا تھا، جب بھی کچھ بولا نہیں اور گاڑی کے گیٹ سے نکالتے ہی کیسٹ آن کر دی۔ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ خدا کے لیے یار، رامش نے کیسٹ نکال کر پٹک دی، ایسے گانے تم اکیلے میں سنا کرو یا پھر اس کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ یہ نہیں چلے گا۔ پھر رامش چند لمحے سوچنے کے بعد گانے لگا، او کہندی یہ سیاں میں تیریاں۔ وہ بھی سڑک پہ گاڑی روک کر رامش کو گھورنے لگا تو گانے کے بول اس کے حلق میں ہی میں اٹک گئے تھے۔ پھر کھانس کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، یہ سڑک ہمارے باپ کی نہیں ہے۔ اسے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی اور خاصی تاخیر کے بعد رامش کو پکار کر کہنے لگا، رامش میں بہت مشکل میں گھر گیا ہوں یار۔ فائقہ کے معاملے میں ہر روز خود سے عہد کرتا ہوں کہ اس سے بے نیاز ہو جاؤں گا، کم از کم اس کے سامنے، لیکن پھر اسے دیکھتے ہی بے اختیار ہو جاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے شاید میری اس بے اختیاری نے ہی اسے میری طرف متوجہ کیا ہے۔ اچھی بات ہے، اب تم اسے پروپوز کر ڈالو، رامش نے سنجیدگی سے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، نہیں یار، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں کھونے کے نہیں پانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھ رہے۔ اسے پروپوز کرتے ہوئے مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں زیادہ عرصے اس کے ساتھ چل نہیں سکوں گا، اس کے بعد تم جانتے ہو کیا ہوگا۔ اور میرے اندر یہی خوف ہے جو مجھے ہر قدم پر روکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اتر آئی تھی۔ رامش کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسٹیئرنگ پر جمے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہی اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لے۔ ہاں میں نے یہ بھی سوچ کر دیکھا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ وہ تنہا رہ جائے گی ماما کی طرح، اور ماما تو پھر بہت اسٹرانگ تھیں۔ ڈیڈی کے بعد انہوں نے ہر قسم کے حالات کو فیس کر لیا، لیکن وہ اس سے ماما جیسے حالات کا سامنا نہیں ہوگا شہری۔ رامش اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا، اور پھر وہ تنہا بھی نہیں ہوگی، ماشاءاللہ ماما ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں شہری کہ اس کا اپنی سگی بہنوں کی طرح خیال رکھوں گا اپنی زندگی تک۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تھینکس یو رامش، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ اس نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ رامش بول پڑا، اب خدا کے لیے لیکن مت کہنا۔ وہ تو میں ضرور کہوں گا۔ وہ مسکرایا تو رامش اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بولا، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ ارے وہ اسے بازو سے کھینچ کر بولا تھا، میرا مطلب ہے اب لیکن کی گنجائش نہیں رہی۔ اس کی نظریں بار بار گلاس وال سے ادھر جا کر مایوس لوٹ رہی تھیں۔ 12 بج رہے تھے اور شہریار افندی ابھی تک نہیں آیا تھا، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی جسے وہ محسوس کرتی یا سوچتی۔ سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ وہ اس کے نہ آنے کو نہ صرف محسوس کر رہی تھی بلکہ کام میں اس کا دھیان ہی نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب سی بےقلی اس کے اندر دھیرے دھیرے پھیلتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں انتظار کے دیپ جل بجھ رہے تھے، کبھی گلاس وال سے ادھر اور کبھی داخلی دروازے تک جا کر اس کی نظریں لوٹتی تو یوں لگتا ہے جیسے اس کا دل کسی اتھاہ میں اتر رہا ہے، اور یہی دل جب اس کی آمد پر اچھلنے لگا تب وہ چونکنے کے ساتھ حیران رہ گئی۔ میرے خدا، کیا میں وہ بے یقینی سے خود کو ٹٹولنے لگی تو ادراک ہوا کہ اس کے دل میں شہریار افندی کے لیے ہمدردی نہیں کچھ اور بھی ہے، اور اس ادراک نے اسے پھر سے بے چین کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ انجام پہلے سے معلوم تھا۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جذبے پلاننگ سے نہیں جنم لیتے ہیں، خصوصاً محبت۔ یہ تو قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جس پر انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ دل کی نرم زمین پر یہ خود رو پودے کی طرح اگتی ہے، اور اس کے دل کی زمین پہ بھی جانے کب اس کا بیج آن گرا تھا۔ وہ بہرحال پریشان ہو گئی تھی اور خود سے الجھ رہی تھی کہ نادرا اسے پکار کر بولی، سنو وہ آ گیا ہے۔ کون؟ وہ چونک کر کہنے لگی، شہریار افندی، جس کے انتظار میں گھلی جا رہی تھیں۔ نادرا نے بظاہر سیدھے سادے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بگڑ کر بولی، غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں۔ روزانہ میرے سامنے اٹھ کر اس کے کمرے میں جاتی ہو اور کبھی اس کے ساتھ باہر بھی نکل جاتی ہو، پھر بھی مجھ سے مطلب پوچھ رہی ہو؟ مطلب تو تم مجھے سمجھاؤ فائقہ احمد، یہ سب کیا ہے؟ نادرا نے اس کے بگڑنے پر اسے لتاڑا تھا، ورنہ اتنے دنوں سے وہ خاموشی تھی۔ جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ وہ ناراضی سے بولی، تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، اس سے کہا۔ تبھی شہریار افندی کا بلاوا آ گیا تو نادرا معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ہلکے سے گنگنائی، بےتاب ہوا
نہیں، بیتاب ہو ادھر تم، بے چین ہے ادھر وہ کیا کہتی؟ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر پہلے دراز کھول کر چھوٹے سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اس کے بعد شہریار افندی کے کمرے میں آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے بیٹھنے کے بعد پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اب براہ راست اسے دیکھنے سے گھبرا رہی تھی۔ لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی پرابلم ہے یا میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے؟ اس سے پوچھا تو اس کا دل چاہا کہہ دے کہ ہاں تم نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے، اور پھر ابھی اس سے محبت کا اعتراف کرے، جو کہ ہر صورت اسے کرنا تھا۔ محبت نہ ہوتی تب بھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ بہت چاہنے اور کوشش کے بعد بھی اسے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی۔ کیا بات ہے فائقہ؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ اسے خود سے لڑتے دیکھ کر بولا۔ نو سر۔ اسے اندر ہی اندر خود کو سرزنش کی، پھر اسے دیکھ کر بولی، میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ شیور؟ شیور۔ وہ کزن مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ دیر سے؟ وہ رسٹ واچ پر نظر ڈال کر بولا، ہاں دیر تو ہو گئی، اصل میں میرا آج آفس آنے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں آرام سے سوتا رہا۔ 11 بجے اٹھا تو سوچا گھر میں رہ کر کیا کروں گا، اور پھر چلا آیا۔ اچھا کیا، آپ کو آفس کے معاملے میں اپنے موڈ پر نہیں چلنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اسے مسکرا کر کہا تو وہ جھیم گئی اور قدرے توقف سے بولی، اگر میں اسی طرح کام چھوڑ کر آپ کے پاس بیٹھتی رہی تو بہت جلدی میری چھٹی ہو جائے گی۔ کون کرے گا؟ آپ، اسے فوراً کہا۔ تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بات بدل گیا۔ گھر کب آ رہی ہیں؟ آؤں گی، جلدی آؤں گی۔ وہ اچانک کسی خیال میں گھر کر بولی، پھر چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، میں کچھ کام کر لوں؟ اوکے۔ خلاف توقع سے جانے کی اجازت دے دی تو وہ پھر کچھ کہنے کے لیے رکی، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، تو ذرا سا مسکرائی، پھر اپنی سیٹ پر آتے ہی نادرا سے بولی، ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھنا، وقت آنے پر میں خود تمہیں بتاؤں گی، البتہ یہ سن لو کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ اور وہ؟ نادرا کی نظریں اپنی فائل پر تھیں، لیکن دھیان اسی کی طرف تھا۔ وہ بھی؟ اچھی بات ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، وش یو بیسٹ آف لک۔ نادرا اپنی بات کے اختتام پر اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تھینک یو۔ جواباً وہ بھی مسکرائی، لیکن اندر نامعلوم سی اداسیاں گھر کرنے لگی تھیں، شاید تقدیر کے ستم ظریفی پر، کہ محبت کی راہوں پر صرف اندیشے نہیں تھے، بلکہ پہلے قدم پر ہی کھو دینے کا یقین تھا، جسے وہ چاہنے کے باوجود جھٹلانا تو دور کی بات، نظریں بھی نہیں چرا پا رہی تھی۔ کیا تھا جو شہریار افندی اس خوفناک انکشاف کی شرط نہ رکھتا؟ بے خبری میں وہ زندگی کی رعنائیوں میں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح کھو جاتی، لیکن اب خواہ ہر لمحہ گلاب ہو، اس کے اندر صرف کانٹوں کی چبھن اترے گی۔ ابھی پہلے مرحلے پر ہی وہ اتنی آزردہ ہو گئی تھی، اور ایسے میں اسے ہمیشہ الزام ہی یاد آتے تھے، گو کہ اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ بتانا چاہتی تھی، پھر بھی آفس سے سیدھی ان کے گھر چلی آئی تھی۔ اعظام بھائی آ گئے؟ مامی جی سے مل کر اسما کے گلے لگتے ہی اسے اعظام کا پوچھا۔ ہاں ابھی نماز کے لیے نکلے ہیں، اور یہ تم اتنے دن کہاں غائب رہی؟ اسما نے جواب کے ساتھ ٹوکا، بس ابو کی وجہ سے۔ کیسے ہیں اب تمہارے ابو؟ مامی جی کے پوچھنے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے مامی جی، اب بہت بہتر ہیں۔ تم کمزور ہو گئی ہو، مامی جی نے اس کا چہرہ چھو کر کہا۔ سب ٹوک رہے ہیں، لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا، ویسے ہی ہٹی کٹی ہوں، اور ابھی اسما کے ہاتھ کی چائے پی کر تو دیکھیے گا میں کتنی فریش ہو جاؤں گی۔ وہ اسما کو دیکھ کر ہنسی۔ ارے اعظام بھائی بھی چائے کا کہہ گئے ہیں، امی آپ پئیں گی؟ اسما نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں ابھی نماز پڑھوں گی۔ مامی جی دوپٹہ لپیٹتے ہوئے کھڑی ہوئی تو وہ اسما کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی، اور اس کے اشارے پر اسٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ پالک گوشت کھاؤ گی؟ نہیں ابھی تو بھوک نہیں ہے، بس چائے پلا دو۔ اور یہ اعظام بھائی مغرب پڑھنے گئے ہیں یا عشاء؟ جاتے تو مغرب پڑھنے ہیں اور اکثر عشاء پڑھ کر ہی آتے ہیں، اسما نے بتایا تو وہ کچھ مایوسی سے بولی، میں اتنی دیر تو نہیں رکوں گی۔ نہیں خیر، ابھی تو آ جائیں گے کیونکہ مجھ سے چائے کا کہہ کر گئے ہیں، اسما نے اسے تسلی دی۔ اچھا۔ وہ اٹھ کر کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ پرانے طرز کا بنا ہوا یہ گھر اسے ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتا تھا، خصوصاً کھلا آنگن اور نیم کا پیڑ، جس سے اس کی بچپن کی کتنی خوبصورت یادیں وابستہ تھیں۔ اسے اچانک وہ دن یاد آنے لگے جب وہ ماموں جی سے ضد کر کے یہاں جھولا ڈلواتی تھی، پھر اس جھولے پر اس کی اور اسما کی بہت لڑائی ہوتی تھی۔ اگر ایسے میں اعظام آ جاتے تو پہلے دونوں میں صلح کراتے، پھر بھاری لگا دیتے۔ اسے تب سے ہی اعظام بہت اچھے لگتے تھے، اپنی ہر چیز وہ ان کے لیے ضرور بچا کر رکھتی تھی، ٹافیاں، تل کے لڈو اور برفی، اور ظاہرہ بدلے میں پھر وہ بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے تھے۔ اور کیونکہ وہ ان سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس کی اعظام کے ساتھ گہری وابستگی کو سب دیکھتے اور محسوس ضرور کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی غلط نہیں سوچ سکتا تھا، بس یہی کہا جاتا کہ یہ تو اعظام کی دیوانی ہے، اور اس کی دیوانگی بچپن کی حدود کراس کر کے بھی کم نہیں ہوئی تھی، ابھی بھی اسی طرح ان کی طرف لپکتی تھی، جبکہ اعظام نے لگتا تھا اپنے گرد ایک حصار کھینچ لیا ہے جس کے اندر وہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ بھی کتنا سر پٹکتی تھی، لیکن ان کی ذات کے اسرار نہیں کھلتے تھے۔
پتہ نہیں کیا ہے اعظام بھائی۔ اس کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہو گئی تو وہ چونکی، پھر پلٹ کر اسما کو دیکھنے لگی۔ تم چائے یہیں پیو گی یا اعظام بھائی کے ساتھ؟ اس اسما نے چائے میں چمچ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اعظام بھائی آگے کیا؟ لو ابھی تمہارے سامنے سے تو گزرے ہیں، کہاں رہتی ہو تم؟ اسما نے تعجب سے ٹوکا۔ لاؤ چائے میں لے جاتی ہوں۔ وہ اسما کی بات اور تعجب سے انجان بن گئی اور جلدی سے دونوں مگ اٹھا کر کچن سے نکل آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے اعظام کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ خیریت سے ہوں۔ بیٹھو، آفس سے آ رہی ہو؟ جی، گھر سے کہاں نکلنا ہوتا ہے، ایک دن کا چھٹی پتہ نہیں کن کاموں میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ میرا بہت دل چاہتا ہے کبھی صبح سے آؤں اور سارا دن یہاں رہوں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا اور ان کے خاموش رہنے پر پوچھنے لگی۔ آپ کیوں نہیں آتے؟ آؤں گا، تم یہ بتاؤ جاب ٹھیک جا رہی ہے تمہاری؟ انہوں نے ٹال کر پوچھا تو اس نے ہوں کہہ کر مگ ہونٹوں سے لگا لیا اور 2-3 سپ لینے کے بعد انہیں مخاطب کیے بغیر کہنے لگی۔ میں آج بہت اداس ہوں، دل چاہ رہا ہے بہت روں۔ رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، انہوں نے کہا تو وہ چونک کر بولی۔ مسائل؟ لیکن میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کیوں رونا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، خیر چھوڑیں اس بات کو اور میری ایک بات کا جواب دیں، اس نے کہا تو وہ مگ ایک طرف رکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ بتائیں، اگر آپ کو آپ کی من پسند چیز دے کر یہ کہا جائے کہ یہ کچھ عرصے بعد آپ سے واپس لے لی جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے بظاہر سیدھے سادے انداز میں پوچھا تو نظام کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، جب پہلے سے واپسی کی شرط طے ہوگی تو پھر میں اسے واپسی کی نیت سے سنبھال کر رکھوں گا، اگر آپ کا واپس کرنے کو دل نہ چاہے۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ واپسی کی نیت سے سنبھال کر رکھوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوٹاتے وقت افسوس نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اتنے دن وہ آپ کے پاس رہی، پھر وہ آپ کی من پسند شے ہے۔ اسے الجھ کر جرح کی تو وہ کچھ چھٹکے، پھر نرمی سے بولے، سنو، یوں مت الجھو، جو کہنا ہے صاف کہو۔ نہیں، وہ عاجز سی ہو کر بولی، میں نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں، یا مجھ پر بھروسہ نہیں رہا؟ بولو، جب تک یہاں تک آ گئی ہو تو کہنے میں کیا دشواری ہے؟ پتہ نہیں، وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ بے وقوف، ضرور کوئی حماقت کر بیٹھی ہے۔ انہوں نے ہونٹ بھینج کر سوچا، پھر اٹھ کر آہستہ سے اس کا سر تھپک کر بولے، رو مت، مجھے تمہارے رونے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور جو میں ایک عمر روں گی۔ وہ ہاتھ نیچے گرا کر بولی، کیا کہا تم نے؟ انہوں نے اس کا سر اونچا کر کے پوچھا تو وہ اپنی پیشانی سے ان کا ہاتھ ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ کیوں آتی ہو تم یہاں؟ کیا صرف مجھے پریشان کرنے؟ کیوں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ بولو۔ انہیں واقعی غصہ آ گیا تھا۔ وہ خائف سی ہو کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی، پھر دروازے پر ہاتھ لگتے ہی بولی تھی، معاف کر دیجئے، آئندہ میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آؤں گی۔ رکو فائقہ، انہوں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن وہ انسنی کرتی تیز قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ آتے ہی واش روم میں بند ہو گئی اور کتنی دیر منہ اور خصوصاً آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارتی رہی، پھر تولیے سے صاف کیے بغیر باہر نکلی تو رابعہ اس کے انتظار میں تھی، ٹہل رہی تھی۔ دیکھتے ہی بولی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں؟ وہ انگلیوں سے ہونٹوں اور پلکوں پر ٹھہرا پانی صاف کرتے ہوئے بولی، میں ماموں جی کے ہاں چلی گئی تھی۔ اعظام بھائی سے ملاقات ہوئی؟ رابعہ نے فوراً پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ کہہ رہے تھے؟ رابعہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ سمجھی نہیں اور وارڈروب کھول کر بولی، نہیں، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ پھر بھی سرسری تو ذکر کیا ہوگا، رابعہ نے کہا تو اس بار وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس بات کا؟ میرا اور عرفان کا، انہوں نے آج ہمیں دیکھا تھا۔ اچھا ہاں، آج تم ڈاکٹر صاحب سے ملنے گئی تھی، کیا رہا؟ اس سے ایک دم یاد آنے پر پوچھا تو رابعہ جھنجھلا کر بولی، پہلے تم اعظام بھائی کا بتاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، انہوں نے تو اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا، ویسے کہاں دیکھا تھا انہوں نے تمہیں، بلکہ تم دونوں کو؟ گاڑی میں، میرا مطلب ہے ایک جگہ سگنل پر، ہماری گاڑی کے ساتھ ہی ان کی گاڑی آن رکی تھی، رابعہ نے بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، اعظام بھائی کے پاس تو گاڑی نہیں ہے۔ آفس کی ہوگی، بہرحال اسی طرح انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور بظاہر تو انجان بن گئے تھے، حسب عادت۔ اسے سوچا، پھر سر جھٹک کر بولی، خیر دیکھ لیا ہے تو کیا ہوا؟ ہاں، یہی میں بھی سوچ رہی ہوں، لیکن عجیب سا بھی لگ رہا ہے، رابعہ نے کہا، تبھی امی آ گئیں۔ یہ تم دونوں یہاں گھسی کیا کر رہی ہو؟ کبھی کچن بھی دیکھ لیا کرو، سارا چھوٹی پر چھوڑ دیتی ہو۔ ہائے، رابعہ اچھل کر بولی، ہنڈیا میں نے پکائی ہے اور آٹا بھی گوندھ دیا ہے، باقی سونی صرف روٹی ہی تو پکائے گی۔ پکا رہی ہے، چلو تم دسترخوان لگاؤ، عثمان بھوک بھوک کر رہا ہے۔ امی نے دونوں کو دیکھا تھا، جبھی وہ فوراً وارڈروب بند کر کے بولی، میں آ رہی ہوں امی، بس کپڑے بدل لوں۔ جلدی کرو، اور یہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ ماموں کے ہاں چلی گئی تھی کیا؟ امی نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ جی، وہیں گئی تھی۔ اعظام نہیں آیا تمہیں چھوڑنے؟ وہ کچھ مصروف تھے، وہ کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی، پھر کھانے کے بعد وہ بہت دیر تک
ابو کے پاس بیٹھی رہی، لیکن اس کا دل اور ذہن دونوں اس کے ساتھ نہیں تھے۔ بظاہر ابو کی باتیں سن رہی تھی، لیکن ذہن کبھی شہریار افندی اور کبھی نظام کی طرف بھٹک رہا تھا۔ پھر رابعہ کی رودات بھی سننا چاہتی تھی، اور ابو جانے کہاں کہاں کے قصے چھیڑے بیٹھے تھے۔ 12 بج گئے جب امی کمرے میں آئی، تب وہ ابو سے اجازت لے کر اٹھی اور پہلے رابعہ کے کمرے میں جھانکا تو وہ منتظر تھی۔ فوراً اشارے سے اندر آنے کو کہا، اسے کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، پھر رابعہ کے برابر لیٹتے ہوئے بولی، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی۔ کیا باتیں کر رہے تھے ابو؟ رابعہ نے اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا۔ بس پرانے قصے، دادا دادی، تایا جی، چچا جی کی وہی باتیں جو وہ کتنی بار بتا چکے ہیں۔ اچھا خیر، اب میری سنو، رابعہ نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ جمائی رو کر بولی، تمہاری ہی سنی آئی ہوں۔ ہاں، رابعہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور تکیہ گود میں رکھتے ہوئے شوق سے بتانے لگی۔ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر عرفان مجھے سیدھا اپنے بنگلے پر لے گئے تھے۔ بہت خوبصورت بنگلہ ہے ان کا، 3 بیڈ روم، ڈرائنگ، ڈائننگ، ٹی وی، لاؤنج اور چھوٹا سا لان بھی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، گھر والوں کو بتاؤ، کون کون ہے؟ اس سے پوچھا تو رابعہ بڑے آرام سے بولی، کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے والدین، بہن بھائی؟ سب ہیں لیکن یہاں نہیں رہتے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ ان کے والدین اور ایک بہن بھائی ابھی بھی وہیں رہتے ہیں، جبکہ بڑے بھائی امریکہ میں ہیں اور بڑی بہن یہیں ڈیفینس میں ہوتی ہیں۔ رابعہ ڈاکٹر عرفان کے گھر والوں کے بارے میں بتا کر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب اسی لیے مجھ سے ملنا چاہتے تھے تاکہ اپنے تمام حالات بتا سکیں۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والدین ان کی شادی گاؤں میں اپنے عزیزوں میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کے بہن بھائی بھی راضی نہیں ہیں۔ ان کی بڑی بہن یہیں ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو میں پسند آ گئی، اور اب ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک آدھ ہفتے میں اپنی بہن کو یہاں بھیجیں گے۔ اور والدین؟ ان کو پتہ نہیں ہے، ویسے صبح ڈاکٹر صاحب گاؤں جا رہے ہیں اس سلسلے میں۔ اپنے والدین سے بات کریں گے، اگر وہ آنے پر تیار ہوئے تو انہیں اپنے ساتھ لیتے آئیں گے، ورنہ پھر شادی کے بعد مجھے ان سے ملانے لے جائیں گے۔ وہ بتا رہے تھے ان کے بڑے بھائی کی شادی بھی اسی طرح ہوئی ہے، یعنی ان کے والدین شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن ناراض بھی نہیں تھے۔ اصل میں وہ دیہاتی لوگ ہیں، اپنی برادری سے بگاڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ان کی بات رکھ لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، پڑھ لکھ کر بچے ہمارے بس میں نہیں رہے، لیکن ہم انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ، سمجھ گئی؟ رابعہ نے کچھ تفصیل بتا کر کہا تو اس پر چونکہ نیند غالب آ رہی تھی، اس لیے بس اتنا پوچھا، تم مطمئن ہو؟ ہاں، رابعہ نے فوراً اقرار کیا۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے سو سکتی ہو اور مجھے بھی سونے دو، اس سے کہہ کر بوجھل آنکھوں کے در بند کیے تو رابعہ اس کا ہاتھ ہلا کر بولی، یہاں کہاں سو رہی ہو؟ وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے، آج کی رات سونے دو۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ شہری، اس ماہ تمہاری برتھ ڈے ہے اور میں سوچ رہی ہوں۔ بیگم افندی نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ماما، بس آپ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک سویٹ ڈش بنا دیجیے گا۔ وہ بھی بنا دوں گی، اس کے علاوہ میں ہمیشہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہتی ہوں کسی 5 اسٹار میں۔ بیگم افندی نے کہا تو وہ کنکیوں سے انہیں دیکھ کر بولا، اس لیے کہ یہ میری آخری برتھ ڈے ہوگی؟ شہری، بیگم افندی چیخ پڑی، ایسی باتیں مت کیا کرو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سوری ماما، میں مذاق کر رہا تھا، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہیں، اطمینان رکھیں، میں بہت سال جیوں گا۔ وہ انہیں تکلیف دینے پر نادم ہو کر بولا، انشاءاللہ۔ بیگم آفندی اس قدر کہہ کر خاموش ہو گئی تو کچھ انتظار کے بعد وہ پوچھنے لگا، ہاں کیا پروگرام بنایا ہے آپ نے؟ کوئی نہیں، بیگم آفندی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ آپ تو ناراض ہو گئی ماما، آئی ایم ویری سوری، پلیز۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور ان کی گردن میں باہیں ڈال کر منت سے بولا، کبھی کبھی تم بہت ظالم بن جاتے ہو۔ وہ ابھی تک دکھ کی کیفیت میں تھی۔ ماما پلیز، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں، آپ ریلیکس ہو جائیں نا۔ اوکے اوکے، بیٹھو ناشتہ کرو، انہوں نے اس کا گال تھپک کر کہا، پھر اس کے بیٹھنے پر پوچھنے لگی، ابھی کہاں جاؤ گے؟ جہاں آپ کہیں۔ فیکٹری چلے جاؤ، اکاؤنٹ دیکھ لینا، اور آج کچھ ڈیلرز بھی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھ لو۔ اوکے، اور کچھ؟ بس آج اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اس سے بلا ارادہ پوچھ لیا، آپ آفس جا رہی ہیں؟ ہاں، تمہیں کوئی کام ہے؟ آئی مین فائقہ سے کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، اور اگر کہنا بھی ہوگا تو آپ کے تھرو کیوں کہلواؤں گا، میں فون کر لوں گا اسے کہا تو وہ بیگم آفندی جانے کے اس خیال سے ٹھٹکی، لیکن بظاہر مسکراتی ہوئی باہر نکل آئیں، اور انہوں نے آج جان بوجھ کر اسے فیکٹری جانے کا کہہ دیا تھا کیونکہ وہ فائقہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ سوچ رہی تھی لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ شہریار یا جو آفس میں موجود ہوتا یا اس کے آنے کا دھڑکا، اور وہ اس معاملے میں اتنی محتاط تھیں کہ اس کی موجودگی میں فائقہ سے آفیشیل بات کرنے سے بھی گریز کرتی تھیں۔ بہرحال اس وقت انہیں یقین تھا کہ وہ فوراً آفس نہیں آئے گا، اس لیے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی فائقہ کو بلا بھیجا تھا۔ السلام علیکم میڈم۔ فائقہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلام کیا تو وہ سر کے اشارے سے جواب دے کر بولی، آؤ بیٹھو۔ تھینک یو۔ وہ بیٹھ گئی اور بہت سکون سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ بیگم آفندی کو اس کا سکون اور براہ راست دیکھنا بری طرح محسوس ہوا، شاید اپنی حاکمیت خطرے میں لگی تھی یا پھر عادت سی ہو گئی تھی۔
اپنے سامنے ہر ایک کو با ملاحظہ کی تصویر بنے دیکھنے کی جب ہی اس کا یہ انداز کھل رہا تھا، لیکن ٹوکا نہیں۔ البتہ لہجہ وہی رکھا جیسے اپنے ملازمہ سے مخاطب ہو۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ جی میں کوشش کر رہی ہوں۔ وہ ان کے لہجے کے روپ میں آ گئی تھی، جس پر وہ مزید تیز ہو کر بولی، کیا کوشش کر رہی ہو؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے شہری کو آئے ہوئے، اور تم نے شاید اس کے سامنے شادی کا ذکر ہی نہیں چھیڑا۔ کیوں اتنا طول دے رہی ہو؟ کہیں تم اس انتظار میں تو نہیں کہ اس کی زندگی؟ نہیں میڈم، وہ تڑپ کر بولی، خدا کے لیے ایسا مت سوچیں۔ پھر اور کیا سوچوں؟ بس تھوڑا انتظار کریں۔ انتظار میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو۔ 2 مہینے بعد شہری کو پھر لندن جانا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس بار تم اس کے ساتھ جاؤ، سمجھی؟ انہوں نے کہا تو وہ سر جھکا کر بولی، جی آپ دعا کریں۔ دعا؟ میں کیا دعا کروں بتاؤ؟ یہی کہ شہریار مان جائے۔ تم مناؤ گی تب نہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک پل کتنا قیمتی ہے، انہیں تم فضول باتوں میں مت گواؤ۔ وہ جیسے زچ ہو کر بولی، پھر اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپکتے دیکھ کر قدرے نرم پڑ گئی۔ رو مت، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اور سنو، 20 کو شہری کی برتھ ڈے ہے، تم کوشش کرنا اسی دن اسے وش کرنے کے ساتھ شادی کا بھی کہہ دینا۔ جی، وہ اپنے آنسو انگلیوں کی پوروں پر سمیٹنے لگی۔ اب اسی طرح روتی ہوئی تم سب کے سامنے جاؤ گی؟ نہیں، جاؤ پہلے واش روم میں منہ دھو، اس کے بعد اپنی سیٹ پر جانا، انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ نان سینس، وہ بڑبڑائی، پھر ریسیور اٹھا کر فیکٹری کے لیے ڈائل کرنے لگی۔ یس، تیسری بیل کے بعد شہریار کی آواز سنتے ہی وہ بولی، تم پہنچ گئے؟ کیوں ماما، آپ کو یقین نہیں تھا؟ شہریار نے شاکی لہجے میں کہا تو وہ جھنجھلا گئی۔ یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں گھر فون کرتی۔ اچھا بتائیے کیا کام ہے؟ بس تم فوراً یہاں آ جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ حیران ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکی تمہارے نہ آنے سے بہت مایوس نظر آ رہی ہے، اور مجھ سے اس کی مایوسی دیکھی نہیں جا رہی، انہوں نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، جب بھی وہ بہت دیر تک سوتی رہی، گو کہ معمول کے مطابق صبح اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن وہ پھر سو گئی۔ کسی نے اٹھایا بھی نہیں تھا، اور شاید وہ بھی نہ اٹھتی اگر یہ غیر معمولی شور نہ ہوتا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، وہ کچھ دیر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اٹھ کر باہر آئی تو رابعہ برآمدے میں رکھا تخت گھسیٹ رہی تھی۔ یا اللہ، اسے گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ سونی کے ساتھ مل کر اٹھاتی اور اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ اس نے شور پر خاصی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس ادھر کنارے دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ لو، لگ گیا۔ رابعہ تخت کو آخری دھکا دے کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تو وہ سکون کا سانس لے کر بولی، یہاں ٹھیک تو تھا، اب وہاں کون بیٹھے گا؟ تم۔ رابعہ ہنسی، پھر اس کے قریب آ کر بولی، ڈاکٹر عرفان کی بہن آ رہی ہیں، اس لیے سیٹنگ کر رہی ہوں۔ اچھا، کب آ رہی ہیں؟ اسے شوق سے پوچھا۔ شام میں، ابھی ڈاکٹر عرفان آئے تھے، صرف یہی بتانے۔ اب تو ممی کو سمجھاؤ کہ ان کے سامنے حالات کا رونا نہ رونے بیٹھ جائے، رابعہ نے کہا۔ ارے امی اتنی بے وقوف نہیں ہے، سامنے والے کو دیکھ کر ہی بات کرتی ہیں، بھیا کی شادی میں دیکھا نہیں تھا کیسے اپنا بھرم رکھ رہی تھی؟ اس نے رابعہ کو اطمینان دلایا، پھر پوچھنے لگی، کچھ ناشتہ وغیرہ بھی ہے؟ پہلے منہ تو دھو لو، رابعہ نے ناک سکیڑ کر کہا تو وہ بے سختہ ہنسی۔ تمہارا شور سن کر بھاگی آئی، ورنہ منہ دھو کر ہی کمرے سے نکلتی۔ اچھا جاؤ جلدی ناشتے سے فارغ ہو، اور پھر شام کا سوچتے ہیں۔ رابعہ نے اسے دھکیلا تو وہ پھر پلٹ کر پوچھنے لگی، شام کا کیا سوچنا ہے؟ مہمانوں کی خاطر مدارات کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہاں، وہ سر ہلاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر جب تک وہ ناشتے سے فارغ ہوئی، رابعہ گھر کی سیٹنگ اور صفائی مکمل کر چکی تھی، البتہ اس کا کمرہ چھوڑ دیا تھا، اور اسے کیا کرنا تھا؟ بس بیڈ کی چادر تبدیل کی، اور اس کے بعد امی سے دوپہر کے کھانے کا پوچھا تو وہ کہنے لگی، آلو گوشت آیا رکھا ہے، وہی پکا لینا، اور روٹی صرف تمہارے ابو کے لیے بنے گی، باقی چاول۔ اور شام کے لیے میرا مطلب ہے وہ جو مہمان آئیں گے، اس نے رابعہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں مہمانوں کے لیے، تم بتاؤ؟ امی الٹا اس سے پوچھنے لگیں تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، میرا خیال ہے گھر میں صرف کباب بنا لیتے ہیں، باقی چیزیں بیکری سے منگوا لیں، کیوں رابعہ؟ ہاں یہی ٹھیک ہے، رابعہ کی تائید پر وہ مطمئن ہو گئی۔ ویسے ان دنوں رابعہ کم ہی کسی بات پر تکرار کر رہی تھی، گویا وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر بہت خوش تھی۔ بہرحال شام میں ڈاکٹر عفان کی بہن آئی تو وہ بھی رابعہ کو دیکھتے ہی لٹو ہو گئی۔ یوں بھی اب تک اس کے جتنے پرپوزل آئے تھے کسی نے اسے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، وہ تھی ہی اتنی حسین، اور ڈاکٹر عفان کی بہن نے بھی اسے سراہنے میں کنجوسی نہیں کی تھی۔ ماشاء اللہ، بڑی فیاضی سے بنایا ہے اللہ نے، میں اپنے بھائی کے لیے ایسے ہی دلہن چاہتی تھی، سچ مچ میرے بھائی کا گھر سج جائے گا، بس آپ ہاں کر دیں، آج سے یہ ہماری ہوئی، آپ ہی کی ہے۔ امی کو اب کیا سوچنا تھا، آرام سے حامی بھر گئیں۔ تو ڈاکٹر عفان کی بہن خوش ہو کر فوری شادی پر اصرار کرنے لگی، جس پر امی بوکھلا گئیں۔ فوری شادی تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ بھی گھر بیٹھے ہیں، اب امی نے ابو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
ہاں تو ہم کون سا آپ پر کوئی بوجھ ڈال رہے ہیں، سادگی سے رخصت کر دیں۔ اصل میں عفان یہاں اکیلے رہتے ہیں، گھر بس جائے گا تو میں بھی مطمئن ہو جاؤں گی، ورنہ ہر وقت اسی کی فکر لگی رہتی ہے، پتہ نہیں ملازم نے کیا پکایا کیا کھلایا۔ وہ اپنے اسرار کے اسباب بیان کرنے لگی۔ پھر بھی کچھ وقت تو لگے گا، ابو نے کہا تو وہ فوراً بولی، ہاں مہینہ 2 مہینہ، دیکھیے اللہ کو کیا منظور ہے، نیک کام ہے، آپ ارادہ کریں، سب انتظام وہی کرنے والا ہے۔ بے شک، ابو نے تائید کی، پھر کہنے لگے، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس فرض سے جلد ہی سبکدوش ہو سکوں، باقی آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ۔ وہ خوش ہو گئیں، پھر جاتے ہوئے رابعہ کے ہاتھ پر 2,000 رکھ کر بولیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے بھائی نے اتنی پیاری لڑکی پسند کی ہے تو میں بہت اہتمام کے ساتھ آتی، خیر پھر آؤں گی، بلکہ اب تو آنا جانا رہے گا۔ کیوں نہیں، آپ کا گھر ہے، امی نے کہا، پھر انہیں دروازے تک رخصت کر کے واپس آئی تو وہ بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ مبارک ہو امی، جیسا آپ رابعہ کے لیے چاہتی تھی ویسا ہی ملا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اور میں تمہارے لیے بھی بہت اچھا چاہتی ہوں، امی نے اس کا گال چوم کر کہا تو اس کی نظروں میں شہریار آفندی کا سراپا آن سمایا، اور کاش کہ اس کے تصور سے وہ سچ مچ خوش ہو سکتی، اسے زبردستی نہ مسکرانا پڑتا۔ میں بتاؤں اس کے لیے، رابعہ نے شوخی سے کہا تو وہ فوراً اس کی طرف گھوم کر بولی، نہیں تم میرے بارے میں غلط اندازے لگاتی ہو، صحیح تم بتا دو، بکو مت۔ وہ کہہ کر تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جانے کی اس کا دل بھر آیا تھا، آنکھوں کی سطح بھی گیلی ہونے لگی تھی، اور رابعہ کے آنے اور ٹوکنے کے خیال سے وہ وارڈروب میں چھپ کر آنکھیں رگڑنے لگی، لیکن آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے تھے، اور رابعہ تو نہیں، سونی اسے پکارتی ہوئی آ گئی، آپی۔ ہوں۔ وہ جلدی سے جو کپڑا ہاتھ آیا اسی سے چہرہ صاف کرنے لگی، کیا کر رہی ہیں؟ سونی نے وارڈروب کا پٹ پورا کھول دیا تو وہ اندر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، وہ صبح کے لیے کپڑے۔ آپی آپ رو رہی ہیں؟ سونی کو اس کی آواز سے شبہ ہوا، پھر فوراً دوسری طرف سے آ کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئی، کیوں رو رہی ہیں؟ ابھی تو اتنی خوش تھی۔ میں ابھی بھی خوش ہوں، اور کیا خوشی میں آنسو نہیں چھلکتے؟ وہ آنسو کے درمیان مسکرائی، پھر سونی کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، تم ایسی بزدل بے وقوف کیوں ہو؟ دل بڑا کرو، بہادر بنو، زندگی اتنی آسان نہیں ہے، بہت کڑے امتحان لیتی ہے، اللہ نہ کرے جو تمہاری زندگی میں کوئی آزمائش آئے، پھر بھی اپنے اندر ہمت پیدا کرو، ذرا سی بات سے پریشان ہو جاتی ہو، بے وقوف۔ میری سہیلیاں بھی یہی کہتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا دل بہت کمزور ہے۔ سونی نے بڑی معصومیت سے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تو وہ مسکرا کر بولی، مجھے تمہارے دل کا علاج کرنا پڑے گا۔ کیسے کریں گی؟ یہ ابھی نہیں بتا سکتی، اسے کہا، پھر دروازے کی طرف کان لگا کر بولی، کوئی آیا ہے شاید، جاؤ دیکھو۔ شاید بھیا بھابھی۔ سونی قیاس کرتی ہوئی چلی گئی تو اسے جلدی سے وارڈروب بند کی اور بھاگ کر واش روم میں گھس گئی، کیونکہ راحیلہ صرف ٹوکتی نہیں تھی، اس کے ساتھ جو الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتی تھی وہ بہت ناگوار گزرتی تھیں، اس لیے اسے منہ دھونے کے بعد فریش نظر آنے کے لیے ذرا سا اپنا مخصوص لوشن بھی لگا لیا، لیکن اس کی آنکھیں بہت چغل خور تھیں، حالانکہ بہت زیادہ تو نہیں روئی تھی، پھر بھی آنکھوں میں گلابی عکس لہرا رہا تھا جس پر اسے زیادہ دھیان نہیں دیا، اور اپنے تئیں فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو آگے مامی جی اور اسما کو دیکھ کر وہ واقعی خوش ہو گئی۔ السلام علیکم مامی جی، آج آپ کیسے راستہ بھول گئیں؟ ارے بیٹا، صبح سے اظام سے کہہ رہی ہوں لے چلو لے چلو، پتہ نہیں کن کاموں میں الجھا ہوا تھا، اب کہیں جا کر فارغ ہوا تو لے آیا، مامی جی نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی، اظام بھائی خود کہاں چلے گئے؟ اندر تمہارے ابو کے پاس ہے۔ اچھا اچھا، اور اسما؟ وہ اسما کے پاس آ بیٹھی، کیسی ہو؟ میں تم سے بات نہیں کرتی، اسما نے فوراً منہ پھلا لیا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا تو اسما تیز ہو کر بولی، کیا کیا ہے؟ اس روز ایسے کیسے چلی آئی تھی بغیر بتائے؟ آہستہ، امی نے سن لیا تو آئندہ تمہارے ہاں جانے پر پابندی لگا دیں گی، اس نے اسما کا ہاتھ بازو دبا کر کہا تو وہ دھیمی آواز میں بولی، میں تو تمہاری شکایت کرنے آئی ہوں۔ کر دو، اگر جو یہ چاہتی ہو کہ میں پھر تمہارے ہاں نہ آؤں، وہ اترا کر بولی تو اسما دانت پیس کر رہ گئی، چلو میرے کمرے میں، وہاں جتنی چاہے مجھے گالیاں دے لینا۔ وہ اسما کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ ہاں اب کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ اس روز تمہاری اظام بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی کیا؟ اسما نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، ارے نہیں، میں ان سے لڑ سکتی ہوں بھلا، تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ کیونکہ تم ہم سے ملے بغیر چلی آئی تھیں، جس پر مجھے اور امی کو بھی حیرت ہوئی، اور جب اظام بھائی سے پوچھا تو وہ ٹال گئے۔ اب تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اسما جیسے ہر صورت جاننا چاہتی تھی، جب ہی اس کی تان پھر اسی بات پر ٹوٹی تھی۔ اوہو، چھوڑو اس بات کو، کچھ نہیں ہوا تھا، میں تمہیں نئی تازی سناتی ہوں، یا امی سے سن چکی ہو؟ اس نے ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں، کیا بات ہے؟ اسما نفی میں سر ہلا کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ خوش ہو کر بولی، آج رابعہ کی بات طے ہو گئی ہے۔ سچ؟ کہاں؟ اسما نے اچھل کر پوچھا، ڈاکٹر عفان کے ساتھ۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اسما نے خوش ہو کر مبارکباد دی اور پھر پوچھنے لگی، یہ ڈاکٹر عفان ہیں کون؟ اور اچانک سب کچھ کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے اس روز تو تم نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ بھول گئی ہوں گی، خیر ڈاکٹر عفان سے اسپتال میں تھے جہاں ابو کا علاج ہوا، اور وہیں انہوں نے رابعہ کو دیکھا، پسند کیا، اور آج ان کی بہن آئی تھیں جو امی ابو سے حامی بھروا کر ہی گئی ہیں۔ اسے چند جملوں میں تفصیل بتا ڈالی۔
ماشاءاللہ، رابعہ ہے کہاں؟ چلو اس کے پاس۔ اسما بہت شوق سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، تم جاؤ اس کے پاس، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اسما کو رابعہ کے کمرے میں بھیج کر خود کچن میں آ گئی جہاں سونی اس کی منتظر تھی۔ آپ بھی دوپہر کا سالن ہے تو لیکن کم پڑے گا۔ پھر میرا مطلب ہے فریج میں دیکھو، گوشت ہو تو نکال لاؤ، میں بریانی بنا دیتی ہوں، ٹماٹر بھی لے آنا۔ وہ سونی کو بھیج کر ٹوکری میں سے لہسن پیاز نکالنے لگی۔ آپ ہی گوشت اتنا سا ہے؟ سونی نے آ کر گوشت کی تھیلی اس کے سامنے لہرائی۔ کافی ہے، اور یہ چائے کا پانی تم نے رکھا ہے؟ اس سے گوشت کی تھیلی لے کر پوچھا۔ چلو بنا کر جلدی نکالو یہاں سے، وہ کہہ کر مسالہ تیار کرنے میں لگ گئی۔ پھر سونی کے پاس جاتے ہی اس سے چولہا سنبھال لیا۔ گو کہ کھانا پکانے میں وہ زیادہ ماہر نہیں تھی، لیکن ہر کام جلدی کر لیتی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ اسی لیے خصوصاً ایسے موقعوں پر جب کھانا جلدی تیار کرنا ہوتا، امی سب اس پر چھوڑ دیتی تھیں۔ ابھی بھی جب امی نے اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھا تو پھر اطمینان سے مامی جی کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھیں، اور وہ جانتی تھی آج موضوع صرف رابعہ ہوگی اور اس کی شادی۔ وہ بھی کام کے ساتھ ساتھ اسی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اتنی جلدی سب انتظام کیسے ہوگا۔ پتہ نہیں سلمان بھیا رابعہ کے جہیز وغیرہ کے لیے کچھ کریں گے یا نہیں۔ اس روز امی سے کہہ تو گئے تھے اور امی نے ان کا یقین بھی کر لیا تھا، لیکن اسے بالکل امید نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ادھر بیگم آفندی آنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ اس کی ذہنی رو بہکنے لگی تھی کہ اظام آ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناراض ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اسے رخ موڑ کر گویا اعتراف کیا۔ چلو میری خوش فہمی دور ہوئی۔ میں سمجھتا تھا اس ساری دنیا میں ایک صرف تم ہی ہو جو کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ اظام نے اسے سنا کر اپنے آپ سے کہا تو وہ روٹھے لہجے میں بولی، میں آپ سے نہیں، خود اپنے آپ سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ اظام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ چلو مت بتاؤ، لیکن میری ایک بات سن لو کہ سفر کوئی بھی ہو تنہا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تو وہ بے اختیار ان کی طرف پلٹی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کوئی مطلب نہیں، وہ کہہ کر جانے لگے کہ اسے پکار لیا۔ اظام بھائی، وہ رک گئے۔ سفر کٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے، اس میں تنہا یا کسی کے ساتھ کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ آپ زندگی ہی کو لے لیں، کیا زندگی ایک سفر نہیں ہے؟ اور ان کی بھی گزر جاتی ہے جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے کہا تو اظام آہستہ سے اس بات میں سر ہلا کر بولے، ہاں لیکن بہت دشوار۔ بہرحال کٹ جاتی ہے، وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ اظام کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر کچن سے نکل گئے۔ لاجواب ہو گئے تھے شاید، اسے ان کے پیچھے دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔